बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ख़ास तौर पर आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें मेरे जो चैनल है उसको ज़रूर उसका लिंक सेंड करें, उसको शेयर करवाएं। थैंक यू सो मच। ये एक किस्म की ना आपकी तरफ से मुझे एक सपोर्ट मिलेगी, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो बहुत ही प्यारा छोटा सा एक नावलेट है, लव स्टोरी कह लें आप, लव एट फर्स्ट साइट कह लें। लेकिन जिस लड़की की ये कहानी है उस लड़की की शादी जब होती है तो जो शौहर है वो उसको दुबई लेकर जाता है। दुबई में उसका जो कारोबार है वो मतलब आवारा होता है, और उसका कारोबार यही होता है कि वो ना शादी करके दुबई में ला के तो लड़कियों को आगे बेच देता है। उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है, और जिस लड़की की ये स्टोरी है उस लड़की का टकराव एयरपोर्ट पर ही ना, जो हीरो है मेन कैरेक्टर, उससे वो टकराती है। वो फुटबॉलर होता है स्पोर्ट्स में, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स मैन होता है, और बस वो जो है ना वो उसको देखता है और उसको ना रियलाइज़ होता है बाद में कि मुझे ना वो बहुत पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। लड़की जब उधर से भागती है उस शेख से, उससे भाग के तो इसी से ही टकराती है, ये उसको पनाह देता है। बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी खूबसूरत हार्ट टचिंग सी स्टोरी है। हैप्पी एंडिंग है, लव स्टोरी है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। किसी अजनबी से दयार में। ये आया था माहनामा किरण में, और इसकी राइटर हैं शुमाइला दिल आबाद। ये जनाब किसी अजनबी से दयार में, शुमाइला दिल आबाद। इसका मंथ और ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन माहनामा याद है, माहनामा किरण में आया था। मैं चेक करती हूँ कि कौन से ईयर में आया था। हाँ जी जनाब, ये आया था 2018 फरवरी में आया था। हाँ, फरवरी 2018 के किरण के शुमारे में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे स्टाफ को वो परेशान किए जा रही थी, मजबूरन पाकिस्तान एम्बेसी के सीईओ को खुद उठकर उसके पास जाना पड़ा। मैडम, हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान का वीज़ा आपको नहीं दिया जा सकता जब तक आपका स्पॉन्सर ना हो। रही आपके बच्चे की बात, तो उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता जब तक कंफर्म ना हो। निकाहनामा से लेकर कॉन्टैक्ट तक आपके पास नहीं। हमें क्या पता आप किसको अपना हस्बैंड बोल रही हैं? आया वो पाकिस्तानी था भी या नहीं? क्या मतलब? हाँ बोलो, क्या मतलब? मैं झूठ बोलती क्या? वो पाकिस्तानी था, सियालकोट से था, मैं कसम खाती। देखें मैडम, कसम से कुछ नहीं होता। आप इस केस को काजी के पास ले जाएं, फिर ही कोई नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है। अब हमारा वक्त ना ज़ाया करें। आप देख रही हैं कितना रश है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी आर लेट। सिर्फ आपकी वजह से हमें देर हो रही है। खुदा के लिए आप मेरे वीज़े को इशू कर दो, मैं उसको सर्च करके वापस आएगी। ऐसे में बर्बाद हो गई है, मेरे पे कर्जा चढ़ गया। डिलीवरी से लेकर अब तक 3,000 रियाल लग चुका। मैं कैसे चुकाएगी? बीबी, ये हमारा मसला नहीं। आपका मसला क्यों नहीं? आपके कंट्री वाले ने मेरे को चीट किया, फ्रॉड किया, वक्त गुजारी का शादी बनाया, फिर फरार हो गया। मैं उधर का रही ना उधर का। मेरे बच्चे को फिलिपाइन भी पासपोर्ट नहीं दे रहा, ओमान भी नहीं दे रहा, पाकिस्तान भी नहीं दे, तो कौन वारिस है? कहाँ जाएंगे हम? आप काजी के पास जाएं, वहाँ से फैसला लें। फैसला? क्या फैसला? अभी मेरे पास 25 पैसा भी नहीं रहा। बेबी का मिल्क कहाँ से लेगा? सहार तक बस का किराया कौन देगा? मेरे को लूट कर चला गया। गंदे आदमी ने अच्छा नहीं किया। कुल पाकिस्तानी हरामी, वो अब चिल्ला रही थी, हिंदी, अरबी और फिलिपानी और नेपाली के मिक्सचर में। मस्कत पाकिस्तान एम्बेसी में खड़े सारे मर्द हजरात टाइट जीन और सुख गले के टॉप में मलबूस और संग्रेज नुमा औरत को फुर्सत से देख रहे थे। सारा स्टाफ जुस हो रहा था। फिर कुदरत ने उनकी सुन ली, और बिलाखिर वो प्राण धकेलते हुए एम्बेसी से निकलती चली गई। घर में शादी की मुनासबत से फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक बज रहा था। दूसरी जानिब ख़वातीन कपड़े के अंबार पैक करने में लगी थी। वो फुर्सत से जासूसी नावल में मगन थी। बदर, कुछ हया कर लो, कल तुम्हारी शादी है। लड़कियां उपटन मेहंदी के डिज़ाइन देखती हैं, तुम जासूसी नावल पढ़ रही हो। हाय आपा, क्या बताऊँ कैसा नावल है? वैसे वकास के बारे में ठीक से पता करवाना चाहिए था।
باہر جا کر بہت فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا ہی ناول پڑھ رہی ہوں، وہ اماں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ لیکن نتیجہ حسب توقع تھا۔ کم وقت تو ناول پڑھ کر بکواس کرتی جائے، ایسا اچھا رشتہ ملنے پر شریکوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں، تمہیں باتیں سوچ رہی ہیں۔ اماں وکاس کے بارے میں ایک لفظ سننے کی روادار نہ تھیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 ہفتے پہلے آنے والے وکاس کے رشتے نے اماں کو پورے خاندان میں معتبر کر دیا تھا۔ جہیز ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا، شادی کے اخراجات وہ خود اٹھا رہے تھے۔ قیمتی برانڈ کا اسمارٹ فون رشتہ ڈن ہوتے ہی بدر کے ہاتھ میں دیا گیا۔ سارا خاندان حیران تھا۔ زبیدہ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا۔ وہ اڑی اڑی پھر رہی تھی، آخر بیٹی بھی آ کر دبئی جا رہی تھی، سارے خاندان میں سے پہلی لڑکی، پھر اس سے چھوٹی، دونوں کا مستقبل بھی روشن نظر آ رہا تھا۔ جبکہ بیٹے کا ویزا تو جاتے ہی بھیجنے کا وقاص نے خود کہا تھا۔ ایسے میں زبیدہ بیگم وقاص کے خلاف مذاق میں بھی کوئی بات سننے کی روادار نہ تھی۔ بدر آپی، آپ کی نند گاڑی لے کر آ چکی ہیں، آپ کو مہندی لگوانے نہیں جانا؟ مہر ناراضی بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ چادر اٹھائی، موبائل پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ چلیں آپی، وہ بولی تو نرگس بھی کھڑی ہو گئی۔ ارے رکو بدر، پھپھو کی آواز پر پلٹی۔ آیت الکرسی پڑھ دوں، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ تمہاری اماں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ اس کے 14ویں کے چاند جیسے چہرے سے نظریں ہٹا کر بولی، مبادا نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ اس میں بابونس اماں تھی، میدے جیسی رنگت پر سبز مائل آنکھیں، سنگ مرمر سا تراشا ہوا سراپا، وہ پاکیزگی کے لبادے میں لپٹی اجنتا کی مورت تھی۔ نرگس نے کہا تھا، وقاص کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی حسین ہو، امیری غریبی کی کوئی حیثیت نہیں، پیسہ تو میرے اپنے پاس بہت ہے۔ جبکہ بدر تو سچ مچ بدر تھی، سارا محلہ اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ہزاروں حسین چہرے مٹی میں مل جاتے ہیں، پر کسی کو قدردان تھوڑی ملتا ہے۔ سفید پوشوں اور غریبوں کی بیٹیوں کو بنا جہیز کے اپنانے والے مل جائیں تو یہی بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ قدردانی تو گئی بھاڑ میں، یہاں بدر کو تو سب کچھ ایک ساتھ ایک وقت میں مل رہا تھا۔ وہ سب کے لیے قابل رشک تھی، قابل حسد تھی۔ اس کے گھر کا رتبہ اچانک ہی اپنوں میں بہت اونچا ہو گیا تھا۔ وہ مغرور ہو رہی تھی، غرور بھلا انسان پر کہاں سجتا ہے، یہ اسے معلوم ہی نہ تھا۔ وہ افسرہ تھی، زمین پر غلطی سے آ گئی تھی۔ کمرے میں آرائش کے لیے لگائے گئے سارے گلاب اس کے حسن کے آگے مان تھے۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین ترین دلہن رہی ہوگی۔ وقاص نے واسکٹ صوفے پہ اچھالی، گلی سے پھولوں کی مالا اتار کر میز پر رکھی اور سامنے آ بیٹھا۔ بدر، تم تصویر سے بڑھ کر بہت حسین ہو، واللہ بیان سے باہر۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، مجھے تو لفظ بھول گئے۔ وہ ہنسا تھا۔ اچھا مجھے نہیں دیکھو گی؟ ٹھوڑی پکڑ کر اس کے سبھی چہرے کو اوپر اٹھایا گیا، گندمی رنگت پر اچھا قد کاٹ اسے جاذب نظر بناتا تھا۔ بدر نے نظریں جھکا لی تو وہ مزید قریب ہوا۔ ہم میاں بیوی ہیں، یہ کوئی ایک دن کا ساتھ تو نہیں؟ وہ ہولے سے اس کی سراہی دار گردن کے گرد لپٹے ہار پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنے گھر میں کریں، دبئی جا کر۔ تمہیں اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں وقاص، آپ نے اعتراض کا سوچا بھی کیوں؟ وہ مسکرا دیا۔ چلو پھر ایزی ہو جاؤ۔ اندر سے کسی ایئرپورٹ کو دیکھنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ وقاص اس کا ہاتھ پکڑے بورڈنگ کے ساری کارروائی مکمل کراتا رہا۔ وزٹ ویزا کی وجہ سے اس سے خاصے سوالات کیے جاتے رہے۔ بالآخر بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ دبئی ایئر لائن والے اناؤنس کر رہے تھے، وہ لوگ گیلری سے ہوتے ہوئے جہاز میں آ بیٹھے۔ بدر کے لیے قریب سے جہاز دیکھنا بھی بڑی بات تھی۔ اب تو وہ خود بیٹھی تھی، چنانچہ تصاویر بنانے کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ جہاز ٹیک آف کر رہا تھا، اس نے ناک شیشے پر لگا دی۔ لاہور اتنا بڑا ہے، لا یعنی سوچ ابھری۔ سب لوگ کتنا خوش تھے۔ حج و عمرے کے علاوہ پہلی دفعہ سارا خاندان کسی کو چھوڑنے ایئرپورٹ پر آیا تھا۔ اس کی خوشی میں کسی کو بھی اس کے پردیس جانے کا رنج نہ تھا، حتیٰ کہ خود بدر کو بھی نہیں۔ اوٹ پٹانگ سوچتی وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری تھی، وہ جو شہر روزگار بھی تھا، شہر فتنہ گر بھی۔ بیگ ہاتھ میں پکڑے چکنے فرش پر اس نے ہائی ہیل آگے بڑھائی تو سلپ ہو کر کسی کے قدموں میں گری تھی۔ سفید سپورٹ شوز پر اس کے مہندیوں کیوٹیک سے سجے ہاتھ پڑے تھے۔ وہ مارے خفت کے بے حال تھی جب دو مضبوط مردانہ ہاتھوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا۔ بدر سے اٹھا ہی نہ گیا، ٹخنے میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ آیو اوکے؟ وہ تھوڑا پیچھے ہو کر بولا تو بدر نے نظریں اٹھا کر جواب دینا چاہا تھا، مگر سٹ پٹا کر پھر آنکھیں فرش پر
گاڑ دیں۔ سامنے والا شارٹس پہنے ہوئے تھا۔ جب ہی وقاص نے پہنچ کر مشکل آسان کی تھی۔ عربی میں کچھ باتیں بگاڑ کر وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ سنبھل کر چلو یار، کیا ہو گیا تھا؟ آپ کو دیکھنے لگی تو پاؤں مڑ گیا۔ وہ شرمندگی مٹانے کو بولی۔ ایسی ہیل پہن کر چکنے فرش پر چلنے کا پہلا موقع تھا۔ 12-14 لوگ ان کے آگے آگے شارٹس پہن کر چل رہے تھے۔ اسپورٹس کی کوئی ٹیم تھی۔ اتنے سارے مردوں کو پہلی مرتبہ اپنی نظروں میں آدھے ادھورے لباس میں دیکھ کر بدر کو نہایت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بس ہاکی ٹیم کو ٹی وی میں ایسے لباس میں دیکھ رکھا تھا۔ اتنے نزدیک سے دیکھنے پر اسے بہت خفت ہو رہی تھی۔ اس نے مزید آنکھیں جھکا لی اور احتیاط سے چلتی ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی تھی، اور گھر پہنچ کر گھر کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ اتنا بڑا گھر اسے محل ہی لگا تھا، پھر بیرونی شاندار گیٹ کے پاس بنا کوارٹر جو شاید گیٹ کیپر کے لیے ہوگا، لیکن اس میں رہتا وقاص تھا۔ کیسا لگا میڈم بدر جہان؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ ہمارا گھر ہے نا؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ جی میڈم، بالکل ہمارا ہی ہے، تسلی رکھو۔ واقعی ایسا شاندار قیمتی فرنیچر اماں ابا ساری زندگی کماتے رہیں تب بھی نہ لے سکیں گے۔ وہ بیڈ، پردے، صوفے، کارپٹ تک ہاتھ پھیر پھیر کر چیک کر رہی تھی۔ میں نے تو خوابوں میں بھی ایسی چیزیں، ایسا بیڈ روم نہیں سوچا تھا۔ وہ بے اختیار وقاص کے ہاتھ تھام گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس نے نرمی سے چھڑا لیے تھے۔ بہت دیر ہو گئی، اب سوتے ہیں۔ وہ اپنا کمبل اٹھاتا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ بدر ہمیشہ کی طرح ایک ایک چیز کی تصویر بنا کر مہرو کو واٹس ایپ کرنے لگی تھی۔ اماں نے پھر محلے اور رشتہ داروں کو بھی تو دکھانی تھی۔ بدر ابھی جاگ رہی تھی۔ اس کے منہ دھو کر آنے سے پہلے ہی وقاص کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ اس نے بھی کندھے اچکائے، کمبل اوڑھا اور سونے لیٹ گئی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا جب سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ اے سی کی کولنگ کم کروانے کے لیے اس نے صوفے کی طرف دیکھا تھا، لیکن وقاص وہاں نہ تھا۔ واش روم کا ڈور بھی لاک نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ باہر جانا چاہیے یا نہیں، یہی سوچتے ہوئے اس نے بھاری پردے کو ذرا سا اٹھایا تھا۔ سامنے شیشے جیسی صاف شفاف روڈ تھی جس پر ابھی بھی گاڑیاں آتی جاتی دکھ رہی تھیں۔ وہ گھر کی سائڈ والی ونڈو کی طرف آئی، پردہ ذرا سا اٹھایا۔ گوہر مقصود سامنے تھا۔ بدر نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے ساتھ بنی سیڑھیوں پر بیٹھا فون کر رہا تھا۔ بدر نے اس کا کمبل اٹھایا، اپنے والے کے ساتھ جوڑا اور لیٹ گئی۔ وہ بڑے خواب دن تھے۔ اس نے دنیا جہاں کے اعلیٰ ترین ہوٹل، مالز چھان مارے تھے۔ وہ سارا دن سوتے، سر شام آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑے ہوتے، پھر رات کے لوٹتے، گرتے اور سو جاتے۔ آپ نے کام پر نہیں جانا؟ وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسی بیوی ہو، شوہر کو کام پر بھیج رہی ہو؟ وہ مطمئن سا تھا۔ بدر جی، میرا شیخ کویت گیا ہوا ہے، تب تک آرام ہی آرام ہے، گھومتے پھرتے ہیں اور مزید پیسے بنانے کا سوچتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ پاس ہو کر بولا تو بدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ پہلے پہل وقاص کے رویے سے کچھ بے چینی ہوئی تھی، اب تو وہ بھی ختم تھی۔ اس نے خود سے فرض کر لیا تھا کہ وقاص کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو اکثر اس نے اسے میڈیسن لیتے دیکھا تھا۔ وہ بدر سے چھپا کر لیتا تھا۔ بدر نے بھی کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے یاد تھا وقاص نے کہا تھا یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، تو وہ کیسے اپنے ساتھی کو شرمندہ کرتی؟ وہ کلی طور پر میاں بیوی نہ بنے تھے تو کیا ہوا، وہ اچھے دوست تو بن چکے تھے۔ بدر کے لیے یہ سب اتنا خوشگوار اور سوچوں سے بڑھ کر تھا کہ وہ کسی سوچ میں نہ پڑنا چاہتی تھی۔ وہ بھلے صوفے پر سوتا یا کمرے سے باہر، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی نسوانیت کی توہین نہ چاہتی تھی۔ اماں اور سارا گھر خوش تھا تو وہ بھی دبئی کے نشے میں گم ہو گئی۔ سب آفرین تھا، قابل دید اور ناقابل تردید۔ وہ لولو میں فوارے کے پاس کھڑی تھی۔ خوبصورت سترنگا پانی اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھیر رہا تھا۔ اماں ٹھہرو، میں زوم کر کے دکھاتی ہوں۔ مہرو نے اماں کے ہاتھ میں فون لیا تھا کہ سجاد آن وارد ہوا۔ دیکھ لو اماں، بدر اپنی عیاشیوں میں مگن ہے، مہینہ ہو گیا ویزے کا کوئی اتا پتہ نہیں دیا۔ اس نے وقاص کو یاد بھی نہیں کروایا ہوگا، مجھے پتا تھا ایسا ہی کرے گی وہ۔ اسے اب کہاں خیال آنا ہے کسی چھوٹے بڑے کا؟ وہ جلا بیٹھا تھا اس کی رنگ برنگی تصویروں سے۔ اے سجاد، بہن کے بارے میں کبھی تو اچھا گمان رکھ لیا کر، جوائی بھائی سے اتنی جلدی منہ پھاڑ کر کچھ نہیں کہا جاتا۔ وہ موقع محل دیکھ کر ساری باتیں کرے گی، یاد رکھ لو تم، ہمارے تو نصیب کھل گئے۔ وہ پھر سے ممنونم تشکرم کی تصویر ہونے لگی تو سجاد باہر نکل گیا۔ مہر جان نئے سرے سے تصویروں میں گم ہونے لگی۔ وہ سب روزانہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے اور زاویے ہزار نکالتے تھے۔ چاہیے تو یہ ہوتا کہ رخ دونوں دیکھے جائیں، زاویے چاہے کہ کم نکالے جائیں۔
وہ بھی تیاری سے مطمئن نہ ہو پا رہی تھی۔ وقاص نے کہا تھا میرے دوست آ رہے ہیں، وہ پہلی بار تم سے ملیں گے، تمہیں بہت خوبصورت نظر آنا ہے، اتنا کہ وہ حیران و ششدر رہ جائیں۔ بدر جہان نے شاندار ڈریسنگ کے آئینے میں نظر آتی اپنے عکس کو تنقیدی آنکھوں سے دیکھ کر لپسٹک کا شیڈ کم کر دیا۔ اب وہ ریڈی تھی ویلکم کے لیے۔ ناک ہونے پر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ایک بار تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کرے۔ وقاص کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا تھا اور وہ بھی عربی، جبکہ اس نے کہا تھا میرے دوست آئیں گے۔ السلام علیکم، مخصوص عربی لہجے میں سلام سن کر بدر جہان نے حواسوں میں آتے ہوئے سلام کا جواب دیا، ورنہ تو وہ اپنی تیاری کے عکارت جانے کے غم میں مبتلا تھی۔ بدر، یہ شیخ نجم تبوک ہیں، وقاص تعارف کروا رہا تھا۔ وہ جو آپ کے دوست آ رہے تھے وہ؟ اس نے بھویں چکائی۔ وہ بے فکر تھی کہ عربی کو اردو نہیں آتی، اس لیے وقاص سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے ٹوک دیا، یہی دوست ہے، اس پر توجہ دو۔ جو ہی وہ شیخ کی طرف متوجہ ہوئی، اس نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ تمام کر دیا اور بے ساختہ بول اٹھا، واللہ انت بدر، تم واقعی چودھویں کا چاند ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ بدر کو سرد سی پھریری آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خاطر تواضع کا بہانہ بنا کر اٹھتی، وقاص عربی میں کچھ بولتا ہوا اٹھ گیا۔ شیخ نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ ساری گفتگو بدر کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ شیخ کو کمپنی دو، اس سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دروازہ خودکار تھا، سو بند ہو گیا۔ اسے وقاص کے اتنے آزاد خیال ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ شیخ اسے اب انگلش میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ ہوں ہاں کر کے اپنا بچاؤ سوچ رہی تھی۔ وہ ذہین و باصلاحیت لڑکی تھی، صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین نے پیسے کی چمک دمک دیکھ کر غلط فیصلہ کر لیا تھا، اور غلطی کے نتیجے میں وہ اب ایسی مخدوش صورتحال سے دوچار ہوئی تھی۔ اس نے چاہا کہ ڈور کھول کر باہر نکل جائے، مگر شیخ نے دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ اب باتوں کو چھوڑ کر براہ راست دست درازی پر اتر آیا تھا۔ بدر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرارا سا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ اب دوسرا ماننا چاہتی تھی۔ شیخ بھی بوقت آگاہ ہوا تھا، وہ بھی بپھری ہوئی تھی۔ شیخ کے بچاؤ کے باوجود اس کا لمبا ناخن اس کے ہونٹ پر کٹ لگاتا ہوا ناک میں گھسا تھا۔ شیخ نے بلبلا کر اسے دھکا دیا تو وہ دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ پھر اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا لیا تھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹچ می، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولی۔ میں اپنے شوہر کو سب بتاؤں گی، اس نے 20,000 امانی ریال کے عوض تمہیں میرے ہاتھ بیچا ہے۔ وہ اول درجے کا حرامی ہے، اس سے میں نپٹ لوں گا۔ دھوکہ، اور وہ بھی شیخ نجم تبوک کے ساتھ۔ اس نے ٹھنڈا سانس لے کر فکرہ چھوڑ دیا۔ وہ تمہارا بھی مجرم ہے اور میرا بھی۔ مجھ سے اس نے کہا تھا تمہیں سب سے پہلے بتا دیا گیا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ تم مجھے پسند آئی ہو، زور زبردستی مجھے پسند نہیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ وہ مسکرایا تو بدر کو بڑا بھیانک لگا۔ وہ وقاص کی حقیقت کے شوق سے نکل آئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان گھما کر دے مارا۔ کوآپریشن مائی فٹ، گلدان کی نوک نے اپنا کام کر دیا۔ شیخ کے ماتھے کے فوارے سے اس کے سفید بے داغ عربی دشتے میں رنگ بھرنا شروع کیا تو وہ بدحواس ہوا تھا۔ جو ہی وہ کوارٹر سے باہر نکلا تھا، بدن نے بجلی کی تیزی سے فون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کانپتے بدن کے ساتھ معطل حواس لیے وہ سارے کمرے میں فون تلاش میں چکرا رہی تھی۔ بالآخر گوہر مقصود صوفے کے نیچے سے ملا۔ وہ ایمو پر مسلسل کال کرتی رہی، مگر بیل نہیں جا رہی تھی۔ شاید پاکستان والوں نے ڈیٹا آف کیا ہوا تھا۔ خیال آنے پر اس نے واٹس ایپ اوپن کر لیا۔ اب وائس اپ میسیج سینڈ کر رہی تھی، امی یہ وقاص بہت دو نمبر ہے، اس نے مجھے، وقاص نے فون چھین کر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی، مجھے برباد کر دیا، میرے پلان کی بینڈ بجا دی، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اب بے رحمی سے اسے پیٹ رہا تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بدر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خوشامد سے کام لینا ہے۔ وہ منت سماجد و خوشامد کر رہی تھی، وکی تمہیں پیسہ چاہیے نا، ہم مل کر کمائیں گے، جو کہو گے میں کروں گی سوائے اس گناہ کے۔ کمائیں گے، وہ زہر تھا۔ جانا تو تمہیں شیخ تبوک کے پاس ہی ہے، ورنہ وہ میری اور تیری بھی بوٹیاں کر کے سمندر میں ڈال دے گا۔ بدر کا جواب دے گیا، کتے بے غیرت، میں بیوی ہوں تمہاری، طلاق طلاق طلاق، اب تو نہیں ہونا بیوی، تو پھر مجھے پاکستان جانے دو، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، ٹکٹ کہاں سے لاؤں؟ خود کماؤ پیسے اور پیچھے بیٹھے اپنے ریوڑ کو بھی بھیجو، بھائی کا ویزا بھی بھیجو، شیخ 1 گھنٹے میں ویزا تیرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے شیخ پر اور ویزے پر، ہٹو پرے، میں خود جا سکتی ہوں پاکستان۔ اپنے زخم وجود کو گھسیٹ کر بولی۔ جواباً وقاص نے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ شوق سے جاؤ، لیکن پہلے یہ دیکھ لو۔ اس نے اسمارٹ فون اس کی جانب کر دیا۔ اف میرے خدا،
بدر نے آنکھیں بند کر لیں، اسے لگا تھا وہ مردے کے بدن کی طرح اکڑ گئی ہے، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ وہ مہر جہاں تھی، 10ویں کی طالبہ، اور لڑکا یقیناً وکاس کے گینگ کا تھا۔ ظالموں نے ویڈیو اور تصویریں ایسی بنا ڈالی تھیں کہ کوئی شناخت نہ کر سکتا تھا، اور نقل اور ریئل کی، فیک اور ریئل کی۔ ویسے بھی وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی وہاں بات ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے، لوگ بات کی تہ میں نہیں جایا کرتے۔ محترمہ آپ ذرا خود کو بھی دیکھ لیں، وہ جھٹکا دے کر اس کی آنکھیں کھلوا رہا تھا۔ بدر کا ضبط بس یہیں تک تھا، اس نے اس بھیانک آدمی کے بظاہر صاف چہرے پر ناخن گاڑ دیے۔ وکاس نے پھر سے اسے تھپڑوں مکوں پر رکھ لیا تھا۔ تم خوشی سے کرو یا مار کھا کر، کرنا تو تمہیں یہی کام ہے۔ ابھی شیخ تبوک، پھر کوئی اور شیخ، اور پھر کوئی اور۔ اپنے لیے بھی پیسے کماؤ، میرا قرضہ بھی اتارو جو تم پر خرچ کیا۔ الو کا پٹھا سمجھ لیا تھا وکاس، یہ گفٹ بھائی کے لیے، یہ آپی کے لیے، وہ مہر کے لیے، وہ فلاں کے لیے۔ وہ اپنے مکروہ چہرے کو مزید بگاڑ کر اس کی نقلیں اتار رہا تھا۔ گھونسلہ نما بالوں اور ورم زدہ چہرہ لیے، جسم لیے، وہ دیوار سے ٹکی اپنا آئندہ کا لائحہ عمل سوچنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آج کا میچ بھی سالم حداد کے نام رہا تھا۔ وہ جب بھی دبئی میں کھیلتے تھے، میچ کا وننگ گول ہمیشہ شیخ سالم حداد کے حصے میں آتا تھا۔ اس دفعہ تو عرب لیگ کے بیسٹ پلیئر کی ٹرافی جیتنے کی اس کی ہیٹ ٹرک بھی پوری ہوئی تھی۔ مقابلہ بہت سخت تھا، قطر کو ہرانا، پھر فائنل بھی جیتنا۔ پر جانے کیوں پھر بھی سالم اتنا خوش نہیں لگ رہا تھا، عجیب خاموشی کے حصار میں تھا۔ کراؤن پلازا کا شاندار ڈنر بھی اسے لطف نہ دے رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے سالم، معتصم نے نیپکن سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بالآخر اعلان کر دیا تھا۔ سالم، معتصم اور حسین بچپن کے سنگی تھے، تینوں کا جنون بھی ایک ہی تھا، فٹ بال۔ تینوں ٹیم عمان میں سلیکٹ بھی اکٹھے ہوئے تھے، لیکن بعد میں سالم کو ٹیم کا کیپٹن بننے میں فقط 2 ماہ ہی لگے تھے۔ باوجود اس کے کیپٹن بننے کے ان میں پہلے جیسی ہی دوستی تھی۔ معتصم اور حسین آگے پیچھے 4 سال پہلے شادی کروا چکے تھے، جبکہ سالم کو ابھی تک شادی کے لیے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی، نہ اپنے قبیلے کی، نہ غیر قبیلے میں سے۔ آنا مجھے، اس نے بے یقینی سے استفسار کیا۔ ہاں، جواباً معتصم نے بنا شرمندہ ہوئے کہا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سالم کو یقیناً برا لگا تھا، مگر معتصم اپنی بات پر قائم رہا۔ میں تفار کالج جاتا ہوں نا، جو محبت ہو گئی ہے، تفار جاؤ یا نہ جاؤ، مگر کچھ گڑبڑ تو ہے۔ اب کہ حسین بھی پیچھے نہ رہا، سالم کے تصور میں 2 سفید کبوتروں جیسے مہندی سے رنگے ہاتھ چلے آئے۔ سہمی ہوئی سبز آنکھوں کا حصار اس کے گرد اور تنگ ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ سنو یارو، جس دن ہم دبئی آ رہے تھے اس دن ایک لڑکی میرے پیروں کے پاس نیچے گر گئی تھی، یاد ہے؟ تیرے قدموں میں تو روز 1000 گرتی ہیں اور 1000 گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، حسین نے حوصلہ بڑھایا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اسے جانتا ہوں صدیوں سے۔ عالم ارواح کی شناسائی ہوگی، معتصم سے پھر نہ رہا گیا۔ کسی میچ میں دیکھا ہوگا؟ نہیں، اس دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور کس دنیا میں دیکھا ہے یہ بتا نہیں سکتا۔ اس نے بے بسی سے اپنے گردن تک لمبے ریشمی گھنیرے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ وہ دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب نکلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ معتصم نے ایپل فون پر وقت دیکھا۔ سالم چینج کر لو یارا، لیٹ ہو رہے ہیں۔ جانا نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ کمال اطمینان سے بولا تھا۔ تو کیا اس ہندی لڑکی کو ڈھونڈنا ہے؟ حسین بلا کا سنجیدہ تھا۔ معتصم نے بولنے کی ساری ذمہ داری حسین پر ڈالی ہوئی تھی۔ ہندی نہیں، پاکستانی۔ عرب پے کو بے سے ہی ریپلیس کرتے ہیں، اسی طرح ٹے کی جگہ تے کا استعمال کرتے ہیں، انگلش میں ٹا ساؤنڈ کو تا ہی بلاتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، حسین کا انداز سابقہ تھا۔ ایک بات نہیں، تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ اب اٹھ کر بیڈ سے پیر لٹکا کر ان کی طرف پورا متوجہ ہو کے بیٹھا تھا۔ معتصم نے بے اختیار صوفے پر پہلو بدلا تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جب سالم حداد کسی کو قائل کرنے کے لیے آمنے سامنے پورا متوجہ ہو کر بیٹھتا تھا تو جیت کر ہی اٹھتا تھا۔ سو اب بھی وہ اس کے بنا بولے ہی قائل ہو گیا۔ گلی گلی گھوم کر ڈھونڈو گے کیا؟ حسین نے طنزیہ کہا تھا۔ یہی کر گزروں گا، وہ ثابت قدم تھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو؟ حسین جیسے ضبط کی انتہا پر تھا۔ معتصم بھی گمسم ہو گیا۔ رب مجھے معاف کرے، میرے نفس کو قرار دے۔ سالم حداد کا رنگ پھیکا پڑا تھا، لیکن ایک بار تو مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ خاموشی ان تینوں کے درمیان رقص کرتی رہی۔
مہر جہاں مسلسل 2 گھنٹے سے بدر جہاں وقاص کا سیل نمبر ملا رہی تھی، لیکن رزلٹ وہی تھا جو 3 ہفتے سے چل رہا تھا، مطلب موبائل بند۔ مہرون ملا نمبر نہیں اماں، دونوں کے فون بند ہیں۔ دیکھا اماں، میں نہ کہتا تھا بدر نے یہی کچھ کرنا ہے۔ اب دیکھ لو، آگے پکا ویزا بھی لگ گیا، نمبر بھی بدل لیا، اب اس نے ہم غریبوں سے کیا لینا، جان چھڑا گئی۔ سجاد کی اول روز سے قائم بدگمانیاں ہر دن گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ قسمت سے اس کی اس کھڈے سے جان چھوٹی ہے۔ اب اس نے کیا لینا ادھر سے، ویسے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا وہ ایسے ہی کرے گی۔ بے شرم کو بندہ کیا ملا، ماں کو بھی بھول گئی تو بھائی کس کھاتے میں شمار ہوگا۔ توبہ توبہ، لوگ اوقات ہی بھول جاتے ہیں امیر گھرانے میں جا کر۔ سجاد کی بیوی کا چپ رہنا معجزہ شمار ہوتا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں یہ معجزہ کبھی وقوع پذیر نہ ہوا تھا۔ دہائی خدا کی کمبختو، اپنی اپنی پڑی ہے۔ میں ادموئی ہوئی جا رہی ہوں۔ ہائے ربا، میری پھول سی بدر کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ سنا ہے باہر کے ممالک کے ایکسیڈنٹ بہت برے ہوتے ہیں، بندے کا پتہ ہی نہیں۔ وہ پھپک پھپک کر رونے لگی تو سجاد اور اس کی بیوی نے بیک وقت اشارہ کیا تھا کہ بڑھیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ سجاد، مجھے نرگس کی طرف لے چلو، اس کا بھائی ہے، رابطہ تو ہوگا اس کا۔ اماں، بحریہ میں موٹر سائیکل نہیں جانے دیتے تو ٹیکسی کروا لو، بس لے چلو۔ ٹیکسی کروا لو؟ میرے پاس کون سا حرام کی کمائی ہے؟ سجاد کی بات آج کل میرے پاس کون سا دبئی کی کمائی ہے؟ سجاد کی بات آج کل دبئی تک محدود تھی۔ توہن کرہن اماں نے پیسے دیے تھے۔ تاحد نگار، ریت کا سمندر، ریت کے پہاڑ اور ریت ہی کی سرزمین تھی۔ کسی ذی نفس کا کہیں گمان بھی نہ تھا۔ درخت و درخت، خاردار جھاڑی تک نہ تھی۔ بدر کو انگلش میں پڑھا ہوا دی سہارا ڈیزرٹ یاد آ گیا۔ اس نے عرب کے صحراؤں کا قصہ پڑھا تھا۔ اب آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف تپتی ہوئی کھلم کھلی ریت تھی، بھاگنے چھپنے کی جگہ نہ تھی، ہوتی بھی تو وہ اب تک اپنے فیصلے میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے پاکستان میں موجود مہر جاں اور اپنے گھر والوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بالآخر لوڈر کا ویل تبدیل کرنے کے بعد وقاص نے ان چاروں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر سے لوڈر کے نیچے خفیہ کیبن میں گھس گئیں۔ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، سو وہ لیٹ کر ہی 3 دن سے سفر کر رہی تھی۔ حسب سابق بنگلہ دیشی لڑکی جگہ کی تنگی کے باعث جب بدر سے پیوست ہوئی تو بدر کو پھر سے متلی ہونے لگی۔ ان کو جب سے ان لڑکیوں کے پیشے کا معلوم ہوا تھا تو کیبن میں چلتے طاقتور اے سی کے باوجود لاوے ابلتے جہنم کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ گلے سڑے گوشت کی گندی بو سے وہ اختیار متلانے پر مجبور کر دیتی۔ بدر کے نزدیک وہ گندا پیشہ رکھنے والی لڑکیاں گلی سڑی بدبو سے لبریز ہی تھیں۔ ایک بنگلہ دیشی تھی جو ہندی نما اردو جانتی تھی، جبکہ دوسری انڈین، تیسری سری لنکن تھی، اور ان دونوں کو اپنی مادری زبان کے علاوہ صرف عربی ہی آتی تھی۔ اور کتنا سفر رہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہم یمن انٹری مارنے والا ہے، بارڈر ایریا لگ رہا ہے میرے کو۔ پھر اس کے بعد پھر شیخ کو پتا ہوگا کہ کیا کرے گا۔ وہ مسکرائی تو اس کے سانولے گال پر پڑنے والے گڑے نے اسے نہایت دلکش دکھایا، لیکن بدر کو وہ ڈریکولا لگی۔ اندر سے سرانت کی ماری، دعا کرو کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ وہ ہندی نما اردو بولی۔ بدر کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا دعا کرے۔ نہ پکڑے جانے پر گناہ و گندگی تھی، پکڑے جانے پر مہر جہاں، پاکستان، دبئی، انٹرپول اور ملکی و غیر ملکی میڈیا میں بدنامی تھی، رسوائی تھی، جگ ہنسائی تھی۔ وقاص نے صاف لفظوں میں بتایا تھا، اگر خودکشی کرنی ہے تب بھی سوچ کر کرنا، تیرے بعد نامعلوم لوگ تیری اور تیری بہن کی سیریز بما اشتہارات سارے لاہور میں مفت بانٹ دیں گے، پھر خودکشی کی وجہ سب کو معلوم ہو جائے گی، اور شاید مسمات مہر جہاں عرف مہرو بھی تیرے پاس آنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ وہ خباثت سے ہنستا، اسے بہت برا لگا تھا۔ نرگس چلا چلا کر گند بک رہی تھی، جبکہ اماں اور سجاد حیران بیٹھے بیٹھے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے بیٹیا، میرا دل ہو رہا ہے۔ ڈھنگ سے کوئی بات بتا، ہذیان کیوں بول رہی ہو؟ میری بدر کیسی ہے؟ وقاص کیسا ہے؟ بچوں کے فون بند ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، پہلے تو دن میں 4 مرتبہ فون آتے تھے، آپ کو تو اب بھی فون آتے ہوں گے، بلکہ پیسے بھی آتے ہوں گے۔ کیا مطلب تیرا بیٹیا؟ سارا مکالمہ بازی اماں کر رہی تھی۔ سجاد روب و مارت سے چپ بیٹھا تھا۔ بڑھیا ڈرامے نہ کر، سب تم لوگوں کے کہنے پر ہوا، اپنی غربت ختم کرنے کے لیے تم نے، بلکہ اس بے غیرت بھائی نے کہا ہوگا۔ بس ریال چاہیے، جاتے ہی کسی امیر شیخ کو پھنسا لینا، اور مبارک ہو تمہاری بد کرتوت، بیٹی نے ایسا ہی کیا۔
ہماری عزت دو کوڑی کی کر دی، ہمیں ہماری سوسائٹی میں بدنام کر دیا۔ وہ شیخ کے ساتھ کویت بھاگ گئی ہے، وقاص کے اپنے شیخ کے ساتھ۔ شیخ تبوک نے وقاص سے طلاق بھی لے لی اس کی۔ اینڈ تک آتے آتے نرگس پھر بلند آواز سے واویلا کرنے لگی، بلند آواز سے آہو بکا سے۔ وہ اماں اور سجاد پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہ رہی تھی۔ اس بے خبر عورت کو معلوم نہ تھا غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی۔ بنا نفسیاتی حربوں کے بھی وہ ڈائریکٹ مطلوبہ نتائج حاصل کر چکی تھی، پھر بھی وہ حجت تمام کر رہی تھی۔ اماں اور سجاد پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میری بہن ایسی نہیں۔ سجاد کو ہوش آ گیا تھا۔ لو سنو میرے بھائی کے واٹس ایپ، وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ شیدائیوں جیسا حال ہو گیا ہے اس کا۔ وہ بڑی مہارت سے پتے پھینک رہی تھی، پھینٹ کر تو وہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ یہ خاندان تو پہلے 3 سے بھی زیادہ بیوقوف ثابت ہو رہا تھا۔ پہلے 3 کیس میں لڑکی کے گھر والوں کو کافی سمجھانا پڑا تھا، ثبوت بھی دینا پڑے تھے، جبکہ یہ لوگ ابھی سے لگ رہا تھا کہ مان گئے اور یقین کر بیٹھے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی۔ آپی جب بھی مجھے موقع ملا میں بدر کو قتل کر دوں گا، پھر چاہے یہ لوگ میری گردن بھی اڑا دیں، میں اس کے کھوج میں ہوں۔ آپی اس کے گھر والے شریف لوگ ہیں، آپ پلیز ان کو کچھ مت کہنا، ان کی بیٹی بد کردار تھی، وہ لوگ تو اچھے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں بدر کو مار دوں گا، پھر تابوت آنے سے پاکستان والے سمجھ جائیں گے کہ کسی حادثے میں مر گئی، دونوں خاندانوں کی عزت بچ جائے گی۔ یہ کل کی تاریخ کے واٹس ایپ تھے، اس میں 30 سیکنڈ کی ریکارڈنگ، بیچ بیچ میں نرگس کے بھی میسیج تھے۔ سجاد اور اماں نے بھی پاکستانی معاشرتی اصولوں کے مطابق غیرت کے معاملے میں کی گئی باتوں کو حرف آخر مان لیا۔ پتہ نہیں ایسا کب ختم ہوگا جب ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے کردار کے فیصلے اپنے مطابق کریں گے۔ ہمیشہ عورت کے متعلق تیسرے فرد کی کہی گئی باتوں کو سنا جاتا ہے اور پھر سنی سنائی پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ نہیں تو اسلام میں نہیں، یہ تو اسلام میں نہیں۔ اماں بے یقینی سے ڈر سے چپ رہیں، جبکہ سجاد یقین کر کے اٹھ گیا۔ نرگس نے اس سے موبائل اٹھا لیا، کیا پتہ وہ لوگ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں نیٹ ورک موجود ہو۔ کل کی طرح صورتحال سے اسے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ دادا کے انتقال کو آج چوتھا دن تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی تھی۔ وہ بھی نارمل ہو گیا، وہ ایسے ہی لوگ تھے، ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی تھی کہ کسی بھی پیارے کی موت ہو تو وہ تیسرے چوتھے دن تک بالکل پہلے دن جیسے ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ وعدے کی تکمیل ہوئی، پھر سے زندگی کی روانی میں رواں دواں۔ سالوں برسیاں نہیں مناتے عرب کے لوگ، اور وہ اب پھر سے دبئی جانے کے لیے تیار تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈنا اس کا نصب العین بن گیا تھا۔ پہلے بھی حسین اسے ایک اسکیچ کے ماہر انڈین کے پاس لے کر گیا تھا، لیکن اس لڑکی کا ایک نقش بھی اس غیر کے سامنے بتایا نہ جا سکا، جبکہ وہ اسے حرف حرف یاد تھی، روز روشن کی طرح۔ پھر دادا کی بیماری کی کال پر وہ تینوں ایمرجنسی عمان پہنچ گئے۔ ان کی تیمارداری اور پھر وفات میں وہ اتنا مصروف اور غم میں رہا کہ سب بھلا ہوا تھا۔ اب وہ پھر سے پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خریف سیزن پاکستانی مونسون جیسا موسم، جہاں کی بارش پاکستانی بارشوں کی طرح موسلا دھار نہیں ہوتی، بالکل خاموش پھوار اپنے جوبن پر تھی۔ سارا عرب اس شہر خوشنما کی حسین ترین وادیاں دیکھنے سلالم میں امڑ پڑا تھا، جبکہ وہ واحد شیخ تھا جو یہاں مستقل سکونت اختیار کرنے کے باوجود بنا کسی شادی اور حکومتی کام کے محض ایک عورت کے عشق میں مبتلا جنت نظیر کے نظارے چھوڑ کر دبئی کا صحرا چھاننے کے لیے ایئرپورٹ میں انٹر ہو رہا تھا۔ وہ واقعی منفرد تھا، اپنے کھیل میں بھی اپنی زندگی میں بھی۔ کرہ فٹ بال عرب کی جان و شان ہے۔ برصغیر میں جو اہمیت کرکٹ کی ہے، عرب میں اسی طرح فٹ بال ہر گلی، ہر موڑ اور ہر گھر میں فٹ بال کھیلی جاتی ہے۔ شیخ سالم حداد اس لحاظ سے عرب کا ستارہ تھا، چنانچہ وہ جہاں اس سبز آنکھوں والی دودھیا رنگ لڑکی کو کھوجنے گیا، آٹوگراف اور کافی آفر سے سر ٹکرا کر الجھتا رہا۔ اس کے پرستاروں نے اس کی ایسی بدلحاظی کبھی بھی نہ کی تھی جس سے اب ان کا واسطہ پڑ رہا تھا۔ وہ ہر اس بلڈنگ میں گیا جہاں ایک بھی خارجی آباد تھا۔ اپنے موبائل سے اس کا رنگین اسکیچ ہر پاکستانی، انڈین و بنگلہ کو دکھایا، جبکہ مرد کا خاکہ بلا تفریق ہر مرد کو دکھایا۔ رزلٹ 0 ہی رہا۔
مایوس ہو کر وہ نہایت صاف و سیاہ مگر تپتی سڑک پر نکل آیا، جو جاگرز کے اندر جرابیں پسینے سے تر تھیں۔ کہیں تارکول کی سڑک تھی جہاں آگ بانٹتی دھوپ تھی۔ کسی نوعمر شیخ نے اپنی ڈبل ڈور کے سائلنسر نکال دیا تھا۔ کان پھاڑ آواز کے ساتھ سیاہ دھوئیں نے اس کے حلق پر دھاوا بول دیا۔ کبھی کچی راہ کی دھول میں جہاں سانس لینا محال تھا، وہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ آخری شخص تھا جو باوجود مسجد خالی ہونے کے اپنی داغ داغ شرٹ اتارے سینے پر احرام کی صورت امانی رومال باندھے منبر کے سامنے بے حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں کوئی مشکل ہے، مدد چاہیے؟ امام مسجد پوچھ رہا تھا۔ اپنے عجیب و غریب حلیے میں وہ خود مسئلہ لگ رہا تھا۔ کیا ستم تھا؟ شیخ سالم حداد کو نہ پہچانا جا رہا تھا؟ وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ دل بوجھل تھا یا شاید بند ہی ہو گیا تھا۔ اس نے کیب روک لی۔ ہلٹن کہنا چاہتا تھا، زبان سے ایئرپورٹ کہا۔ نہایت دل گرفتہ دل دبئی رہنے سے انکار ہی ہو گیا۔ اس نے بھی دل کی مان کر سلالہ واپسی کا مقصد کر لیا۔ سلالہ جو اس کا شہر تھا، جہاں وہ بھی موجود تھی جس کے لیے وہ دبئی دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔ دل کا موسم اچھا ہوتا تو اتنے طویل سفر کے بعد یہ خوابوں جیسا خوشنما موسم رکھنے والا شہر بہت بھلا لگتا، مگر اب وہ موت سے پہلے مرگ میں مبتلا تھی۔ وہ رینج اوور میں بیٹھی روڈ کے دو رویا لائٹوں کے ساتھ جلتی لاتعداد آرائشی لائٹوں کو خالی ذہن سے تک رہی تھی۔ آج اسے پرانی بلڈنگ سے نکال کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا۔ دن بدن مرنے کی خواہش شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ خودکشی سے بھی پچھلوں کی عزت محفوظ نہ تھی۔ جب 2 ہفتے پہلے وقاص نے گھر بات کروائی تو سجاد نے فقط اتنا ہی کہا، جس دن تو پاکستان آ گئی وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اماں کے کوسے اور بددعائیں لفظ بلفظ سینے میں گونج رہی تھیں۔ بدر، تجھے پیسے کا اتنا ہوکا ہو گیا کہ شوہر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں تجھے ساری اولادوں سے سیانی سمجھتی رہ گئی۔ اماں، شیخ بہت امیر ہے، وقاص تو اس کے پاس بھی نہیں۔ اماں، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ 4 دن میں ہم اپنا ذاتی گھر خرید لیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ لعنت تجھ پر بے شمار، لعنت، تو پیدا ہوتی مر جاتی، کاش میں کوئی پتھر پیدا کر لیتی میرے ربا۔ اماں بلند آواز سے روتی رہی تھی۔ اماں، اس نے نکاح کیا ہے میرے ساتھ، کوئی برائی نہیں کر رہی میں۔ پھر یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی تو کیا ہے۔ آگ لگے تیرے نکاح کو، اور تجھے بے حیا بغیر عدت کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ اماں نے دور سمندر پار بیٹھ کر شاید سر پیٹا تھا۔ جب ہی تو بدر کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ اماں، رولا آپ نے ڈالا تھا، تحقیق آپ نے نہ کروائی تھی، اس کا دل رویا، لیکن زبان نے ماں کے سامنے شعلے ہی اگلے۔ سجاد بھائی کو ویزا چاہیے تھا، آپ کو اچھے رشتے جو جہیز نہ لیں اور شریکے میں آپ کو چوٹی پر بٹھا دے۔ لاتعداد فرمائشیں وقاص نہیں پوری کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شیخ کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ ان کا غم غلط کرنے کو چھری سے ان کو ذبح کرتی گئی۔ شادی شدہ ہو کر حوصلہ افزائی؟ بدر، تجھے رب سے ذرا خوف نہ آیا؟ وہ دہاڑیں مارتی رہی، جبکہ بدر خاموش رہ کر آتش فشاں بہاتی رہی۔ تو باپ کی قبر کی لاج رکھ لیتی، وہ تو بڑے نیک تھے۔ میرا دو بھی اتنا گندا نہ تھا، تو کس پر جا پڑی؟ خبردار جو دوبارہ ادھر فون کیا، کاش تو پاکستان ہوتی، میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، قیمہ بنا دیتا۔ وقاص نے سجاد کی آواز سن کر فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بند کر دیا تھا۔ اس نے اسپیکر پر فون رکھ کر بات کروائی تھی اور سارا حظ اٹھایا تھا۔ اس کی انٹرٹینمنٹ یہی تھی۔ گاڑی رکنے پر وہ چونکی، اپنے خیالات سے باہر نکل کر اس نے دیکھا گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی تھی۔ بیچ ریزورٹ۔ بدر نے نیچے اتر کر جلتی بجھتی روشنی والا نام زیر لب پڑا تو نامعلوم شور کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ لہروں کا شور ہے۔ 3 نمبر سویٹ تمہارا ہے، کل شام بعد عصر شیخ تبوک نکاح کے لیے آئے گا۔ یا اللہ رحم کر کوئی راستہ دکھا، ابھی تک کوئی ترکیب نہیں ملی۔ اگر صبح ہی نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا میرے مولا؟ وہ تلخ سی تلخ تھی، سوچ کا عکس شاید چہرے پر تھا۔ جب ہی بولا، چپ چاپ سائن کر دینا، ویسے بھی انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تمہارے پاس۔ یہ جعلی نکاح کتنے دن کا ہوگا؟ وہ زہر خند ہوئی۔ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہو تو مہینوں تک لے جانا۔ وہ بے باک سا بے باک تھا۔ تمہیں دیکھ کر تو مردہ تن جاگ اٹھیں۔ مجھے پتا ہے کس طرح نیند کی گولیاں کھا کر شیخ کی امانت کی حفاظت کی ہے۔ وہ جو گولیاں کھایا کرتا تھا، اس کا راز اب خود ہی بدر کے سامنے کھول گیا۔ بدر کی آنکھ میں نمکین پانی ٹپکا اور بالکنی کے شفاف فرش پر گم ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ ادھر سے، ابلیس کسی کی آئی تمہیں آ جائے۔ جا رہا ہوں، وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔
دیکھو بدر، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی بیوقوفی مت کرنا، شیخ تمہاری سوچ سے بڑھ کر مالدار ہے، ذرا نیچے جھانکو، ایسی پارٹی پاکستان کا پی ایم بھی نہیں دے سکتا، ایسی جگہ پر لاکھوں عمانی ریال لگائے ہیں، سمجھو پاکستان کے کروڑوں لٹا دیے، دنیا میں دوسرے نمبر پر عمانی کرنسی ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوگا، خود سوچو تمہیں اور مجھے کیسے مالا مال کر دے گا۔ اس نہری ریلنگ کی طرف ہاتھ ہلاتا بڑھتا چلا گیا، جبکہ بدر بلا ارادہ نیچے جھانکنے لگی۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا، کھلے آسمان تلے لگی رنگین چھتریوں میں ایسی آرائش تھی کہ آنکھیں خیرہ رہ جائیں، عورتیں کم اور مرد زیادہ تھے، مٹھی بھر عورتوں میں بھی زیادہ یورپین تھیں۔ بچے کی رونے کی آواز پر بدر پلٹی، وہ شاید چینی یا فلپائنی عورت تھی جو بچے کو پرام میں لٹا رہی تھی۔ بدر کے پلٹنے پر اس نے مسکا کر ہائے کہا اور پرام دھکیل کر بدر کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پارٹی جوائے کر رہی ہو؟ ساتھ ہی وہ نیچے جھکی پھر یکایک چلانے لگی، نوید 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 رکو، وقف، سٹار۔ وہ ہر نامعلوم زبان میں چلاتی نیچے جا رہی تھی۔ بدر نے اس کی آنکھوں کے تعاقب سے جان لیا کہ وہ وقاص کے پیچھے جا رہی ہے، اس کے دیکھتے دیکھتے وہ سیڑھیوں سے رپٹی اور زمین پر جا پہنچی۔ بدر نے جا کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ کر سسکنے لگی، حیرت انگیز طور پر اسے کوئی شدید چوٹ نہ آئی تھی، جبکہ وقاص اسی اسنا میں رینج اوور میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ رات مکمل بھیگ چکی تھی، ان دونوں نے شاید آخری بار نیچے لان میں جھانکا۔ انڈین بیلی ڈانسرز کا گروپ ٹپ ٹپ برسا پانی پر حقیقی بارش کی بوندوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بدر نے اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کیے اور اس کے سیٹ میں لے آئی۔ پلیز تمہیں خدا کا واسطہ مجھے وقاص کا بتاؤ، اسے کیسے جانتی ہو؟ اس کی آواز میں بلا کا کرب تھا، راہ نجات ملنے کی کروڑوں دعائیں دل کی گہرائی میں تھیں۔ لیونا فلپائن سے تھی، وہ میک اپ آرٹسٹ تھی، ساری دنیا جانتی ہے کہ اب خواتین میک اپ کی کس قدر دل دادا ہے۔ لیونا نے سوچا تھا یہ ٹنوں کے حساب سے میک اپ استعمال کرنے والیوں سے سینکڑوں میں ریال تو دے ہی دیں گی، لیکن عمان آ کر اندازہ ہوا تھا ریال کمانا کتنا مشکل تھا۔ پھر میرے کو دوسری ورکرز نے بولا کسی مالدار کو پھنسا کر شادی بنا لو، ایسے میں نوید میرے کو پارک میں ملا، اس نے مجھ پہ پیسہ بھی خرچ کیا اور اپنے شیخ سے بول کر اچھے سیلون میں نوکری دلوایا۔ ہمارا ریلیشن اتنا بڑا، اس نے نکاح کا آفر کر دیا، ہم نے روم میں نکاح بھی پڑھ لیا، میں اس کو بولتا ہی رہی ڈاکومنٹ پاکستان ایمبیسی کو بھرتی کرواؤ، وہ ٹالتا رہا، میں اس شادی کو اب ہمیشہ رکھنا چاہتی تھی، میرے کو پاکستان جانا، وہ بولتا پاکستان میں اس کے پاس سب کچھ ہے، میں بولتی میرے کو لے چلو، وہاں مل کر کام کرے گا، بٹ وہ باسٹرڈ بعد خمسہ شہر 5 ماہ بعد اپنی مدر کا بیماری بول کر بھاگ لیا۔ لیونا مختلف زبانوں کی کھچڑی میں بتاتے بتاتے رو پڑی۔ وہ بلا شبہ حسین عورت تھی، وقاص سے جو ہی اس سے شادی نبھانے میں سیریس دیکھا وہ اسے لوٹ کر فرار ہو گیا۔ فلیٹ میں موجود 1200 عمانی ریال، جولری اور لیانا کا موبائل بھی وہ لے اڑا تھا۔ وقاص کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھی، اس لیے اس کے ساتھ کسی بھی سطح کے تعلقات رکھے جا سکتے تھے، لیکن تعلقات کو مستقل سردرد بہرحال نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ سو اس غریب عورت کے پائی پائی کر کر جوڑے کے پیسے چوری کرتے اور موبائل میں تصاویر وغیرہ جیسے ثبوت ساتھ لے جاتے، اسے متعلق شرم محسوس نہ ہوئی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیونا کے حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ بچہ پیدا ہی کرنا پڑا۔ اسپتال کے چارجز انڈین سیلون اونر نے چکا کر اسے 4 سال کے لیے گروی رکھ لیا۔ اب بھی ایشوا سیلون کی طرف سے اسے ہائر کیا گیا تھا کہ قسمت نے پھر اس کو نوید کو اس کے سامنے کر دیا، جسے ڈھونڈنے میں وہ متعدد بار پاکستانی ایمبیسی مسقط جا چکی تھی۔ وہ پاکستان کا ویزا لے کر اسے پاکستان تلاش کرنے بھی جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے جن دوستوں کو جانتی تھی وہ بھی سلالہ میں نہیں ملے، فون نمبر کسی کا بھی پاس نہ تھا، نکاح بھی اس کے دوست نے پڑھایا تھا، تصاویر کانٹیکٹ فون کے ساتھ ہی چلے گئے۔ وہ پاکستانیوں سے اس کا حلیہ بتا کر پوچھا کرتی تو کوئی کہتا ایسا آدمی اوکاڑا پاکستان سے تھا، تو کوئی کہتا منڈی بہاؤدین سے، جبکہ لیونا نے اس کے منہ سے سیالکوٹ کا تذکرہ سن رکھا تھا۔ فلپائن واپسی کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے تھے، جبکہ پاکستان والے بچے کو کوئی ڈاکومنٹ ایشو کر کے نہیں دے رہے تھے۔ میرے بیبی کا کیا فیچر ہے، کوئی کنٹری اسے قبول نہیں کرتا، میں کس کے پاس بیبی چھوڑے گی؟ عمان، پاکستان اور فلپائن تینوں کو ڈاکومنٹ چاہیے، کہاں سے لاؤ ڈاکومنٹ؟ وہ زبانوں کے مکسچر میں کرلاتی رہی، اس کے آنسو بدر کے دل پر گرتے رہے۔ کیا ہم بحیثیت قوم اس قدر گر چکے ہیں کہ اپنی اولادوں تک کو وہاں چھوڑ آتے ہیں؟ اس قلیل مدت میں اس نے بہت کم پاکستانیوں کی تعریف سنی، ورنہ ہر دن کسی فراڈ آپس کا جھگڑا یا کسی اور غلط کام میں ملوث ہی سنا۔ کہنے والے تو بنا تصدیق ہی کہہ دیتے، اچھا یہ کام ہو گیا، ضرور کسی پاکستانی نے کیا ہوگا۔ وقاص نے بتایا تھا انڈین 10 انجینئر یا ڈاکٹر کے ساتھ بمشکل 5 مزدور آتے ہیں جی سی گلف ممالک میں، تو پاکستانی 15 مزدور کے ساتھ بمشکل 1 انجینئر یا ڈاکٹر تو ہم تعلیم میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ دل گرفتہ سی اخلاقی گراوٹ میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں
میرے پر ایسا وقت بھی آیا میں نے بیگر بن کر بھکاری بیبی کا دودھ خریدا۔ اس سے اچھا تھا میں شادی نہ بناتی، اگر بنا لیتی تو بیبی پیدا نہ ہوتا۔ بچہ سوتے میں کلکالیاں مار کر ہنسا تھا، ماں کی باتوں سے بے نیاز۔ بدر یکٹک اسے دیکھے گئی۔ میرے کو سب نے بولا پاکستانی آدمی گندا ہوتا ہے، عیاشی کے لیے شادی بناتا پھر بھاگ جاتا۔ تم بھی شادی مت بناؤ، پیسے کھاؤ۔ بٹ میں کسی کی بات نہ سنی۔ اب پتہ چلا سارے ٹھیک بولتے ہیں۔ تم کیا کرتی ہے ادھر؟ دفتن اسے بدر کا خیال آ گیا۔ نوید کیا لگتا ہے تیرے کا؟ وہ کچھ نہیں لگتا میرا۔ پھر تم بھی ادھر پیشہ کرتی کیا؟ بدر کے پیروں کے ناخن تک پسینہ پھوٹ نکلا، مزاحمت کی لہر اٹھی تھی اندر۔ اس نے حالات سے ٹکرانے کا عزم سا محسوس کیا۔ میرے کو لگتا تو شیخوں کی پراسٹیٹیوٹ اور وہ تیرا ڈیلر ہے۔ میرے کو معلوم پڑ گیا وہ سلالہ میں ہے، اب صبح ہوتے ہی حرامی کو ڈھونڈ نکالے گی میں۔ بدر اس کے پاس سے اٹھ کر چل دی۔ ایئرپورٹ سے خریدی گئی آسمانی شرٹ اور بلیک جینس میں پیچھے کو کنگھی کیے ہوئے بال لمبے اور عزلی بے نیاز والا اور بے نیاز و لاپرواہ نقوش والا شیخ سالم حداد بلا کا سمارٹ لگ رہا تھا۔ کاؤنٹر کے مرد عورت اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے، وہ اس کی حیثیت و مرتبے سے واقف تھے۔ بالآخر خاتون نے زبان کھولی، مرحبا شیخ حداد۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ باہر سے بظاہر لش پش تھا، مگر اندر دل کا موسم بڑا ویران و اجاڑ تھا۔ یا شیخ بزنس کلاس کی بورڈنگ کمپلیٹ ہے، وہ شستہ عربی بول رہی تھی، اور فی الحال ڈائریکٹ سلالہ کی فلائٹ یہی ہے۔ مرد نے رواں عربی میں احترام کے ساتھ مطلع کیا۔ اکانومی۔ وہ مشہور ترین فٹ بالر کے ساتھ ساتھ عرب کے 10 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک کا چشم و چراغ تھا۔ امیر ترین خاندانوں میں سے ایک کا چشم و چراغ تھا۔ وہ اچھی طرح ان کے پروٹوکول کو سمجھتے تھے۔ یا شیخ ہم کچھ کرتے ہیں۔ مرد تھوک نکل کر بمشکل بولا تھا، کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، بس اکانومی کی بورڈنگ بنوا دو۔ سلالہ انٹر ہونے پر اس نے اپنا سیل آن کیا تو انفارچونیٹلی مسڈ کالز کے ڈھیروں میسیجز تھے۔ اس نے سب سے زیادہ معتصم کے میسیجز دیکھے، پر اس کو کال ملا لی۔ وہ انتہا کا دکھی تھا۔ دہاریز ساحل پر بیٹھا لہریں گن رہا ہوں۔ کوکو بیوی پارٹی میں ہے اور اللہ کے حکم سے سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہو فجر کے بعد ہی آئے گی۔ مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو، پھر اکٹھے بیچ پر بیٹھتے ہیں۔ معتصم اس کے واپس آنے پر کھل اٹھا تھا۔ تنکوں کی چھتری کے نیچے وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا، جیسے دنوں کی تھکن اتار رہا ہو۔ معتصم نے گاڑی ساحل پر قدرے فاصلے پر پارک کی تھی۔ اس کی چھتری سالم سر پر تان کر تنکوں کی چھتری تلے آ لیٹا تھا، سو قدرے بھیگا بھیگا۔ معتصم آرام دہ کرسی پر بیٹھا سمندر سے اڑتے دھندوں بادلوں کے مرغولے کو دیکھتے ہوئے بول پڑا، سالم اب کی بار تو بارش 5 منٹ کا وقفہ بھی نہیں دے رہی، سمندر کا غضب بتا رہا ہے دے گی بھی نہیں۔ شیخ سالم نے چیختے دھاڑتے غضبناک آوازیں نکالتے سمندر کو دیکھا۔ معتصم کا دل چاہا اسے پاکستانی لڑکی کی بابت پوچھے، مگر حوصلہ نہ رہا۔ پرسوں سمندر نے حافہ کی ساری شاہراہیں توڑ ڈالی، سچ شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سالم کی خاموشی سے گھبرا کر وہ خود ہی اسے شہر کی صورتحال بتانے لگا۔ مادام کوئی کام ہے؟ گارڈ شائستہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تھوڑا موسم انجوائے کرنا چاہتی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ عجب اتوار کے سنگ کی امیروں سے بھی اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، کوئی پاس سے نہ اٹھنے دیتا۔ یہ دور جانے کا کہہ رہی تھی، اسے بھی سنکی سمجھ کر وہ منزل سے ہٹ گیا۔ پتھر کی دیوار کی درزوں میں قدم پھنسا کر ساحل کی ریت پر جب بدر کے لیے نہایت آسان ثابت ہوا تھا۔ لیونا کی باتوں نے جلتے دل کو راکھ کر ڈالا تھا، اور راکھ تو کہیں بھی پہنچ جایا کرتی ہے، سو اس نے بھی فرار کا فیصلہ اپنا لیا۔ دماغ بند کر کے اسے معلوم تھا وہ بھاگ نہ سکے گی، پر ضمیر پر حجت تمام کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب کے سامنے سچا ہونا چاہتی تھی۔ بے تحاشا صاف ستھرے ساحل پر لائٹنگ کا بہترین انتظام، اس پر جگہ جگہ نصب تنکوں کی چھتریاں اور لوہے اور ایلومینیم کے کیمپ، چھتریوں کی شیپ لیے ہوئے بیٹھے باربیکیو کرتے لوگ اسے اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہے تھے۔ فقط ایک لمحے کو اس کا دل ڈوبا، مجھے تو ان کی زبان تک نہیں آتی۔ اس نے سب سے قریب نظر آنے والی چھتری کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے جیسے چھتری قریب آ رہی تھی، اسے چھتری تلے بیٹھے شخص کا حلیہ خوف زدہ کرنے لگا۔ دوسری نصب چھتری دوگنے فاصلے پر تھی، کوئلے جیسی سیاہ رنگت اور بے تحاشا گھنگریلے سنہری ڈائی کیے بال بالشت بھر اوپر نیچے دائیں بائیں ایسے کھڑے تھے جیسے ان میں بم پھٹ گیا ہو۔ اس پر متزاد سیاہ ماتھے پر بندھا سیاہ ریبن تھا۔ اس کے پاس پہنچ جانے پر آرام کرسی پر لیٹے شخص نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پہلا شخص جتنا خوفناک لگ رہا تھا، دوسرا اتنا ہی دلکش۔
چھتری کے عین وسط میں لگے گلوب سے سیاہ چھوٹی چھوٹی داڑھی سی مزین اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ پھر فیصلہ ہو گیا۔ بدر نے معقول حلیہ رکھنے والے خوبصورت شخص کی طرف دیکھا۔ پلیز ہیلپ می۔ آنسو دھار کی صورت ٹھوڑی تک بہہ کر ریت پر گرے۔ شیخ سالم حداد کو لگا وہ پھر سے خواب ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ جس کے لیے دبئی کا ذرہ ذرہ چھان آیا، وہ سلالہ میں سامنے کھڑی آنسو بہاتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ سالم نے فوراً آنکھیں جھکا لی۔ سلالہ کے بکھرے ہوئے سمندر کے مقابل اسے پاکستانی سبز جھیلیں زیادہ زوراور لگیں۔ ابھی وہ ڈوبنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہجانی انداز میں معتصم کو اس کا بتایا۔ اس کے تیز تیز عربی بولنے پر وہ واضح طور پر گھبرائی، لیکن معتصم کے سسٹر کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنے پر وہ کچھ مطمئن سی ہوئی۔ ریسپیکٹڈ لیڈی، ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ سالم بول رہا تھا۔ معتصم کی نظریں جاگرز پر ایسے ٹکی تھی جیسے گوند سے چپکا دی گئی ہوں۔ اس کے اردو بولنے کی حیرانی سے نکل کر بدر نے تیزی سے کہا، میں اس عمارت سے بھاگ کر آئی ہوں۔ مجھے سب سے پہلے تو وکاس لوگوں کی پہنچ سے دور جانا ہے، پھر سب بتا دیتی ہوں۔ اوہ، معتصم کے ہونٹ گول ہوئے۔ آپ کے لیے یہاں بہت خطرہ ہے سسٹر، آپ ہمارے ساتھ چلیں، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ واللہ ہم بہت شریف لوگ ہیں، وہ شستہ انگلش میں بولتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنے بالش بھر اوپر کھڑے بال نیچے لانے کی کوشش کرنے لگا۔ خطرہ لینے کے سوا چارہ نہ تھا، سو بدر ان کے ساتھ اس قیمتی گاڑی میں بیٹھ گئے جس پر بیٹھنے کی وہ دبئی میں وقاص سے خواہش بیان کر چکی تھی۔ وائے نصیب، بیٹھی بھی تو کب؟ سالم کے چہرے پر بے پناہ ہیجان دیکھ کر معتصم نے اسے ڈرائیونگ سیٹ سے فرنٹ پیسنجر پر کھسکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سالم پانی کی بوتل گٹاگٹ چڑھا کر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، وقاص کون ہے؟ بدر کو لیونا کے الفاظ یاد آئے، دلال، مگر اس نے سر جھٹک کر ان کو الف سے بے تک مختصراً سب بتا دیا۔ تب تک حسین بھی معتصم کے گھر کی مجلس میں پہنچ چکا تھا۔ عرب میں سٹنگ روم طرز کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، آسانی کے لیے ڈرائنگ روم کہہ لیجیے۔ سالم نے وہی باتیں عربی میں ان دونوں کے لیے دہرا ڈالی۔ ساری کہانی سننے کے بعد حسین تیزی سے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا، جبکہ معتصم کال پر بدر کے عین سامنے بیٹھا شیخ سالم اسے محسوس کرتا نظریں جھکاتے ہوئے بیکل نظر آ رہا تھا۔ بدر رب کو یاد کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جانے کہ اس کا وجدان کہہ رہا تھا یہ غلط لوگ نہیں۔ حسین نے لیپ ٹاپ اس کے آگے رکھا۔ سسٹر دیکھو، کیا یہ شیخ تھا جو دبئی ادھر آپ کے پاس، میرا مطلب ہے وقاص کے ساتھ آیا؟ حسین بات کرتے ہوئے واضح طور پر جھجکا۔ بدر دیکھ کر کرا اٹھی، ہاں یہی وہ شیطان ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر شیخ نجم کی مسکراتی تصویر تھی۔ ہمیں شرطہ خانہ جانا فوراً، ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ سالم حداد اب اس کی دید سے سنبھل کر صورتحال کے مطابق فیصلہ کر رہا تھا۔ اس کی سہولت کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں اب انگلش میں بات چیت کر رہے تھے۔ سسٹر، میرا قبیلہ ROP رائل امان پولیس اور آرمی میں ہے، جبکہ سالم اور حسین کے قبیلے انتظامیہ میں ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے سارے سورسز استعمال کریں گے اور آپ کے لیے وہی کریں گے جو آپ کے لیے بھلائی ہو۔ ہم پر بھروسہ رکھیں۔ اپنے عجیب و غریب حلیے کے ساتھ سنجیدہ باتیں کرتا معتصم بدر کو نہایت عجیب لگا۔ سسٹر، معتصم نہایت شریف آدمی ہے۔ حسین نے جیسے بدر کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، اسے جیسے پتہ ہی چلا تھا کہ یہ سالم والی لڑکی ہے۔ وہ حد سے زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ ہم سوڈانی نسل سے ہیں، معتصم نے بھی اضافہ کیا۔ ان دونوں کے برعکس حداد بالکل چپ تھا۔ گاڑی شرطہ خانہ داخل ہو رہی تھی، رات کی آخری پہرہ میں داخل ہونے کو تھی۔ بدر کو خوف سے کپ کپی آ گئی۔ وقاص نے صاف لفظوں میں بتایا تھا، چوری، جسم فروشی اور غیر قانونی انٹری پر یہاں کے قوانین نہایت سخت ہیں، فوراً سزائیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی طرح سالوں مقدمات نہیں چلتے۔ دادا کے کیے مقدمات کے فیصلے پوتا نہیں سنتا، اور بدر پر تو یہ سارے کے سارے الزام تھے، ایک بھی ان میں سے کم نہ تھا۔ وہ رو پڑی، دل رب سے فریاد کنا ہوا، اور یہ سب جان لیں مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ رسی ڈھیلی ضرور کی ہے، لیکن ہاتھ سے چھوڑی قطعاً نہیں ہے۔ میں میڈیا اور انٹرپول وغیرہ کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی، وہاں اخبار ٹی وی پر سب لوگ مجھے پہچان لیں گے، میرے خاندان کے ساتھ ساتھ میرے ملک کی بھی بدنامی ہوگی۔ وہ پاکستان کے مردان سینٹر سے تربیت یافتہ میجر ترال کے سامنے زار زار رو کر اپنے مسائل بتا رہی تھی۔ میجر ترال بہت ہی صاف شفاف اردو بولتا تھا۔ وقاص نے اب تک تو تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہوں گی۔ بیٹا آپ صبر تو کریں، وقاص یا نوید جو بھی ہے وہ بس یہیں پہنچنے والا ہے۔ آپ کے گاڑی کا نمبر بتا دینے سے ٹریس کرنا بہت آسان ثابت ہوا ہے۔ بلا شبہ آپ بہادر ہیں۔ میجر کا انداز واضح طور پر پچکارنے والا تھا۔ تو اس کو کیا کریں گے؟ سارا مواد تو پاکستان میں ہے۔ وہ جیسے میجر کی کون ذہنی پر جھنجھلا اٹھی۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں گی بیٹی؟ میجر نے اس کی سبز آنکھوں میں پھیلی سرخی پر اپنی روشن آنکھیں گاڑ دیں تو بدر کا سر بے ساختہ اس بات میں ہل گیا۔
آپ شیخ سالم حداد سے نکاح کر لیں ابھی اور اسی وقت۔ وہ نہایت ٹھوس اور پراعتماد انداز میں بولا، بیٹا میں آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، حقیقت یہ ہے کہ آپ بدقسمتی یا خوش قسمتی، آپ جو بھی سمجھے اسے کہ عرب کی عرب پتیوں میں پھنس گئی ہیں۔ ان شیخوں کی برائیوں کے بیچ ایک اچھائی یہ ہے کہ اپنے ہم منصب کی حرمت کی تقدیم کرتے ہیں۔ شیخ سالم حداد جادو کی وہ چھڑی ہے جو آپ کو سامنے لائے بغیر آپ کے سارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ سب سے اہم و بڑی بات شیخ تبوک سے بچنا اسی صورت ممکن ہے جب آپ کی ڈھال شیخ حداد ہو، ورنہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ شیخ حداد کی حرمہ عزت عمانی بیوی کو حرمہ بھی بولتے ہیں کے لیے ارادہ رکھنا ہرگز آسان نہیں۔ میں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں اور ہر پاکستان کی توقیر اپنی توقیر سمجھتا ہوں۔ یہی مخلصانہ رائے ہے، اس میں میرا یا میرے ملک کا کوئی مفاد نہیں۔ وہ چپ ہوا تو بدر بول پڑی، میں جیل اور میڈیا کو فیس کیے بنا پاکستان جاؤں گی۔ بالکل، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی کہ آپ کن حالات سے لڑ کر پہنچی ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ان چاروں کے جلوم میں شرط خانہ کی مسجد پہنچی جہاں انہوں نے میجر کی امامت میں فجر ادا کی۔ پھر 7 لوگوں کی موجودگی میں اس نے سالم کو قبول کر لیا۔ اسے لاہور کے چھوٹے سے گھر میں ہونے والا نکاح یاد آیا، اسے وہاں کے مکین یاد آئے، دل ایک دم لہو بن کر پگھل گیا۔ مجھے معاف کرنا میرے پیاروں، ہم سب کی عزت بچانے کی خاطر میں اس مقام تک آ پہنچی ہوں، لیکن میں عرب پتیوں کا کھلونا نہیں بنوں گی۔ جیسے وہاں سے آئی تھی ویسی تمہیں ملوں گی، خود پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ وہ جو مار کھا کر بے ہوش نہ ہوئی اب حواس کھو بیٹھی۔ سالم کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے اور گال تھپ تھپانے پر وہ حواس میں لوٹ آئی۔ فقر، رنگت اور نکاحت زدہ سراہا کے ساتھ سالم کو وہ دل کے بہت قریب لگی، اتنی قریب اور اتنی اپنی کہ دل چاہا اسے دل کے ساتھ لگا لے کہ دھڑکنوں کو قرار دلا دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سہارا دینا چاہا تو بھی وہ نظر انداز کرتی خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہو تو میں ویل چیئر لے آتا ہوں، مسجد میں موجود ہے، وہ اردو میں بولا۔ باوجود اس کے میجر طلال سمجھ رہا تھا۔ بدر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آجا صاحب کے ساتھ جسم بھی جواب دے رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی تک لائے کیوں نہیں مجرم کو؟ حسین کے سوال پر میجر نے اپنا فون نکالا۔ اس سے پہلے وہ نمبر ملا تھا، کال آ گئی۔ بات عربی میں ہوئی لیکن بدر کو پھر بھی اندازہ ہو گیا کہ کوئی قتل ہوا ہے۔ وقاص کو قتل کر دیا شیخ تبوک نے؟ بدر نے نہایت سکون سے پوچھا۔ وہ اب شرط خانہ کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ نہیں، وقاص نے لیونا اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ کیا؟ وہ انسان کہلانے کے لائق تو پہلے بھی نہ تھا، مگر اتنا شفاق ہوگا مجھے اندازہ نہ تھا۔ بدر کو کبھی روتا اور کبھی ہنستا بچہ یاد آیا جس کی بہت سی شباہت خود وقاص سے تھی۔ آنسو بے اختیار رواں ہوئے، آنکھیں تو برسنے کا بہانہ چاہتی تھیں، لیکن لیونا تو ریزورٹ میں تھی۔ ہاں، اور وقاص شیخ تبوک کے ساتھ دوبارہ سویٹ کی طرف گیا تھا، وہیں اسے لیونا نے پھر سے دیکھا اور یہ سب ہوا۔ اس کا مطلب میری گمشدگی کا ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے؟ ہاں، انفیکٹ تمہارے بارے میں ہی پوچھنے کے لیے اس نے لیونا والے ڈور کو نوک کیا تھا، پھر ان میں ہاتھا پائی ہوئی۔ لیونا نے بچے کی پرام اس کے سامنے کی تو اس نے پرام کو بھی ہاتھ مار دیا۔ پرام الٹ گئی، بچہ سیڑھیوں سے نیچے جا گرا، پرام بھی اس کے اوپر جا گری۔ بدر کے منہ سے سسکی نکل گئی، ننھی سی جان اور ایسی موت۔ وہ تینوں خاموش اس کی اور میجر کی گفتگو سن رہے تھے۔ سمجھ یقیناً سالم رہا تھا۔ اور لیونا کے ساتھ کیا کیا اس درندے نے؟ لیونا نے چھری کے ساتھ وقاص یا جو بھی وہ پلید انسان ہے اس پر حملہ کیا تو وقاص نے چھین کر اس کی شرک کاٹ ڈالی۔ تم پاکستانی اتنے شدت پسند کیوں ہوتے ہو؟ معتصم نے کچھ نہ سمجھ کر بھی بہت کچھ سمجھ لیا تھا اور اب سوال بھی کر ڈالا۔ فرد واحد کے رویے و عمل کو قومیت پر لاگو کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں کسی ملک یا شہر کو برا کہنا درست نہیں۔ شیخ نجم تبوک تم ہی لوگوں میں سے ہے۔ باوجود منتشر ذہن کے اس نے اپنے وطن کا دفاع ضروری سمجھا۔ مترجم کے فرائض انجام دیتا میجر مسکرایا تھا، تب ہی ROP اہلکار وقاص کو ہتھکڑی سے پکڑے اندر داخل ہوا۔ جو ہی اس نے بدر کو دیکھا تو ہتھکڑی چھڑا کر ہذیانی انداز میں چیخم دھاڑا کرتا اس کی طرف لپکا۔ صاف معلوم دے رہا تھا اس پر قتل کی وہ دہشت سوار تھی۔ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا، تم نے سب کو برباد کر دیا، مجھے اجاڑ دیا، سب تباہ کر دیا۔ بدر دہشت سے چاندی کا مجسمہ بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بدر تک پہنچتا شیخ سالم کا پنچ اس کی ناک خون آلود کر گیا۔ میرے سامنے میری بیوی کو دھمکی! ROP آفیسر نے شیخ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کارروائی سے روکا۔ وقاص خون اگلتی ناک
کے ساتھ جنونی کیفیت میں بولنے لگا، اس کی گود میں بیٹھ کر اس سے بچ نہیں سکو گی آوارہ عورت، وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لے گا۔ اس کی بھی منہ بولی بیوی بنی ہی ہو، اس سے پہلے بن جاتی، اس کا بڑھاپا دیکھ کر موت پڑ گئی تھی، اس کی جوانی دیکھی تو۔ شیخ سالم کے الٹے ہاتھ کے تھپڑ کو آفیسر نے اپنے ہاتھ پر روک لیا۔ انت مجنوں فی بیت، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ گھر جاؤ اپنے۔ میجر نے سر ہلا کر آفیسر کی تائید کی تو شیخ سالم نے سرخ چہرے کے ساتھ بدر کا ہاتھ پکڑ کر جانحانہ انداز میں کھڑا کیا۔ وہ دہشت زدہ سی پیچھے پیچھے گھسٹنے لگی۔ راہداری کے اختتام پر کھڑا شرطہ تنفر سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، یہ پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں مصیبت ڈالتے ہیں۔ سلالہ شہر میں اکٹھے 2 قتل ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ شرطہ خانہ سے شیخ سالم اسے سیدھا بائی روڈ دبئی لے کر گیا۔ فضائی سفر میں ڈاکومنٹ چاہیے تھے۔ روڈ پر شیخ سالم حداد کے پروٹوکول کی وجہ سے کسی نے زیادہ غور و خوض نہ کیا۔ دبئی میں محض 2 دن میں اس کی لیگلی کلیئر کروانا اور ڈاکومنٹ بنوانا شیخ حداد ہی کا کام تھا، کسی نے اس کی تفتیش کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈے۔ وہاں سے وہ سہارائے عمان حدادیوں کی سرزمین تھی۔ اسے لمحوں میں ریزیڈینشل کارڈ ایشو کر دیا گیا۔ بدر سب کچھ ہوتے دیکھتی ابھی اندازے لگاتی رہی کہ اپروچ سے سالوں کے کام لمحوں میں کیسے ہوتے ہیں۔ سہار سے بائی روڈ سلالہ اور پھر وادی جبال تک آتے آتے شیخ سالم نے سینکڑوں بار سینکڑوں چیزوں کی آفر کی۔ وہ شکریہ کہہ کر ٹھکراتی، ابھی معتصم کی بیوی کا برقع اسے شیخ کی شاپنگ کی نسبت زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ 12 گھنٹے کے طویل سفر میں اس نے نہایت ٹھوس اور آرام دہ لہجے میں کہا تھا، بدر جہاں ہم بڑے سیدھے کھرے لوگ ہیں، جو دل میں ہوتا ہے اسے بے جھجک کہتے ہیں۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں نے نظر بھر کر دیکھا، پھر اور کچھ دیکھنے کی حاجت ہی محسوس نہ ہوئی۔ وہ حیرت زدہ سی سارا قصہ سنتی رہی، مگر اب کسی مرد پر اعتبار کرنے والا دل سینے میں نہ رہا تھا۔ پھر تو یہ نکاح بھی آپ کی ثواب دید پر ہوا ہوگا، وہ مشکوک ہوئی۔ واللہ نہیں، یہ فیصلہ خالص میجر کا تھا۔ ہاں، اسے معتصم نے بتا سب کچھ دیا تھا۔ طلال معتصم کا بہنوئی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ نکاح پنجرے میں لگے تالے کی چابی ہے، مگر میرے لیے یہ میری تکمیل ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں، اس لیے تمہیں پاکستان سے باقاعدہ تمہارے رسم و رواج کے مطابق لے آؤں گا۔ امید ہے تب تک تمہیں عرب اتنے ناپسند نہ رہیں گے۔ وہ واضح طور پر غیر سنجیدہ ہوا۔ جواباً بدر سنجیدہ ہی رہی۔ وادی جبال گھر والوں سے مکمل علیحدہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیخ نجم کے دماغی کیڑے جھڑ جائیں۔ وہ قبیلہ تبوک کو حدادیوں کے پاس لے جانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے اس مقصد کے لیے کافی ہوں گے۔ وہ شہ سرخی سے مضمون بھانپ کر ہاتھوں پر نظر ٹکائے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان 2-2.5 ہفتوں میں 200 بار پاکستان فون کیا اور گالیاں کھائیں۔ وہ لوگ بات ہی نہیں سنتے تھے۔ پھر واٹس ایپ میسج پر آپ بیتی بھی سنا ڈالی۔ امید تھی کہ اب معاملہ سمجھ لیں گے۔ سجاد پھر بھی کوا سفید ہی کہتا رہا۔ 2-2.5 ہفتے بعد جبل کے اونچے نیچے خطرناک کھائیوں میں گرے پھسلن زدہ روڈ پر سفر کرتے وہ پھر سے اسی سلالہ میں داخل ہوئی جہاں سے وہ فرار ہوئی تھی، لیکن شیخ سالم ساتھ اسی شہر کے ایک طاقتور اور قبیلے کا معتبر شخص، اور وہ اس کی بیوی، بھلے ہی وہ اس رشتے کو لے کر چلنے کے حق میں نہ تھی، پر تھی تو بیوی۔ وہ کوئی محل تھا شاید، اگر گھر تھا تو بے مثال۔ عرب کے رواج کے مطابق بیرونی گیٹ پر کھجور کا درخت ایلومینیم سے کندہ کیا گیا تھا۔ معتصم کی بیوی والے قدرے لمبے برقعے کو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پیروں سے اٹھایا اور لینڈ کروزر سے باہر نکل آئی۔ لان میں لگے مختلف پھولوں اور ناریل کے درختوں کو پار کرتی وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں قرہ کی پینٹنگز دیکھتی رہی، جبکہ 10 منٹ بعد وہ ملحقہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو نک سک سے تیار تھا۔ ان 2.5-3 ہفتوں میں وہ پہلی بار اسے مکمل عربی لباس میں دیکھ رہی تھی۔ سفید بے داغ داشا، سر پہ ہلکے سبز پرنٹ کے عمانی رومال کی عمانی انداز میں بندھی پگڑی سے نکلے گردن پر پڑے لمبے بال، کمر میں بیلٹ کے ساتھ بندھا ہوا عمانی خنجر اور پیروں میں سفید عمانی چپل، کلائی پر بدی رولیکس۔ وہ عمانی تہذیب و ثقافت کا چیتا جاگتا ثبوت بنا کھڑا تھا۔ بدر کی نظروں کے ارتکاز پر اس نے پرفیوم سپرے کرتے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ تو جو شیخ کے انداز میں الگ تھا، اس کی باڈی لینگویج بھی اس طرح آ رہی تھی۔ بدر کا دل جہاں پوچھے پھر جھجک سی آگے۔ پرفیوم بیڈ پر اچھال کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تو وہ بے اختیار بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ عموداً کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی چپل میں مقید پیروں کو دیکھتی رہی۔ دل پسلیوں میں پڑا خون سپلائی کرنے سے انکار کرنے لگا تو خفیف سی لرزش بدن میں در آئی۔ شیخ نے اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کی نظروں کی التجا سے روح گردانی کی۔
شاید اپنی زبان سے بھی پھیرا، اس نے دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر بایاں کمر میں ڈال کر قریب کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تمہاری طرف اس نکاح کو لے کر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میں بہر طور تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ اگر میں صرف سالم حداد رہ گیا تو بھی مجھے قبول کر لو گی نا؟ وہ بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھی، وہ خود ہی عربی لہجے میں اس کے کان کے پاس بولنے لگا۔ سارے حدادی آئے ہیں، مجلس ہے، یا حیات سالم یا حیات سالم، دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ ہم آج ہی پاکستان چلے جائیں گے۔ اس نے اسکارف سے نکلے ہوئے بائیں کان کے موتی پر بوسہ دیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بدر جہاں نے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ کچھ تو تھا جو بہت شدید تھا، پر نظروں سے اوجھل تھا۔ اسے شیخ نجم تپوک سے پھر خوف آیا، کہیں اس نے تو کچھ نہیں کر دیا۔ وکاس کے پاکستان میں موجود گینگ سے بلیک میلنگ کا سارا مواد برآمد ہو گیا تھا، اس لیے اس طرف تو ذہن جاتا ہی نہ تھا۔ وہ تجسس و خوف کے زیر اثر باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا مجلس پنچایت یا جرگہ طرز کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ مجلس یقیناً مجلس میں تھی۔ وہ بیرونی دیوار کے بعد اندرونی عمارت میں بہت بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ وہ اندازے سے ادھر آئی تھی کہ پہلا کمرہ چیک کرتی، خوش قسمتی سے وہی نکلا۔ اس نے رم جم ہوتی مطر میں ناک ایلومینیم کی دیدہ زیب کھڑکی سے ٹکا دی۔ گلاس ہٹا کر آگے صرف نیٹ تھا، یقیناً موسم کی خوبصورتی کے لیے گلاس ہٹایا گیا تھا۔ اندر ایک ہی طرز کے عربی داشے پہنے، کمر میں خنجر لٹکائے، سر پر عمانی پگڑیاں باندھے بہت سے لوگ دیوار کے ساتھ بلکہ ریگزین کے کشن ٹکا کر بیٹھے تھے۔ عربی فرشی نشست کو پسند کرتی ہیں۔ انتہائی کونے میں خواتین بھی منہ سر لپیٹے موجود تھیں۔ وہ 5-6 خواتین یقیناً بہت معتبر رہی ہوں گی۔ بدر کو اب 70% تک عربی آنے لگی تھی، سمجھ تو تقریباً ساری آنے لگی تھی۔ اس نے خود کو بچاتے ہوئے آنکھیں اور کان اندر متوجہ کر لیے۔ آواز اتنی بلند اور جارحانہ تھی، کان متوجہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ شیخ تبوک کون ہوتا ہے؟ میری حرمہ کے بارے میں بات کرنے والا؟ محترم بابا جان، میں اگر موجود ہوتا تو یقیناً اس کا سر کاٹ ڈالتا۔ آپ نے اتنی آسانی سے جانے دیا؟ شیخ سالم کی آواز میں غضب کا تہج تھا۔ بدر کو لمحوں میں کہانی سمجھ آئی۔ اچھا تو تم اب ہندی لڑکی کی وجہ سے محترم بابا حضور سے گستاخی کرو گے؟ دوسرا عربی تھا، وہ ہندی نہیں پاکستانی ہے، الحمدللہ مسلم، اور میری بیوی ہے۔ برخوردار بیویاں نسلی اور خاندانی ہی اچھی لگتی ہیں، شوق جیسے مرضی پال لو۔ تیسری آواز تھی، ہمارا خیال ہے 3 ہفتے کسی اس طرح کے شوق کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک اور آواز، باتیں تھی یا مارٹر گولے؟ بدر کے پر خدشے اٹھتے گئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے چچا جان، شرم آنی چاہیے۔ شیخ سالم حداد کا بلا کا تیش بھرا انداز تھا۔ تم کو ایک غیر عرب کو بیوی بناتے شرم نہ آئی؟ ہمیں کہتے ہوئے شرم آئے، واللہ تم تو قاضی بن گئے سالم حداد۔ اب ہماری نسلیں ایک غیر عرب کے وطن سے جنم لیں گی۔ مقام عبرت ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری نسلیں پروان چڑھیں گی۔ مقام فکر ہے، میں احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نسلی برتری کا شکار ہیں۔ غرور مسلم کو زیب نہیں دیتا، نسلی امتیاز اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ برتری کی بنیاد تقویٰ ہے۔ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، تبوک قبیلے کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں۔ وہ کہتا ہے محض طلال کے کہنے میں آ کر تم نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو اس کے قابل نہیں چھوڑا، وگرنہ تمہارا تو اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بابا جان، آپ میرے سامنے میری حرمہ کے لیے جو بول رہے ہیں، کوئی اور بولتا تو؟ اچانک ہی وہ لمبی دڑنگی خاتون نمودار ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے بدر کا ہاتھ پکڑا اور قریبی کمرے میں گھس گئی۔ میں سالم حداد کی دوسری ماں ہوں، طوبہ حداد۔ اچھی دکھتی ہو، پر تم سے زیادہ حسن تو یہاں عرب میں موجود ہے۔ پھر کیا کیا میرے شیخ کو جادوگر نے؟ اس گوری چٹی اونچی لمبی حسین سی اربن کے الفاظ اتنے زہریلے ہوں گے؟ بدر کو اندازہ نہ تھا۔ یہ بلینک چیک ہے، لو اور میرے شیخ کی جان چھوڑ دو۔ تم نے شیخ سے شادی کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں رکھے گا تو فقیر بن جائے گا، وراثت سے آگ اور خاندان کے کسی فرد سے بھی نہ مل سکے گا۔ ایسا ظلم میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہ ہونے دوں گی، دفع ہو جاؤ۔ وہ بولتی جا رہی تھی، پاس کھڑی ملازمہ ہندی نما اردو میں ترجمہ کر رہی تھی۔ بدر کو اب ترجمے کی ضرورت نہ تھی۔ شیخ تبوک کی طرف سے بے فکر رہو، وہ تم پر اب تھوکے گا بھی نہیں، وہ جھوٹا نہیں کھاتا۔ پھر بھی تمہارے تحفظ کے لیے 1-2 سال طلاق نہیں بھجواؤں گی، تب تک ان پیسوں سے گزارا کر لینا۔ اب نکلو ادھر سے، اس سے پہلے کہ سالم لوگ باہر آ جائیں۔ بدر کے آنسو اپنے آپ بہے تھے۔ اب اندازہ ہوا بچھڑنا کتنا ضروری تھا۔ رو کر میرے گھر سے نہ ڈالو، کسی اور کے خواب دیکھو۔ اب شیخ کی تو میں اسی ہفتے شادی کرواتی ہوں۔ یاد آیا تمہارے ہاں تو شوہر کی دوسری شادی پر عورتیں خودکشی کر لیا کرتی ہیں، ہے نا؟ تصدیق چاہتے لہجے میں حد درجہ تمسخر تھا۔ ہوں کے نام کے مسلم
نام کے مسلم عمل سارے الٹ اور شادیاں ہم عربوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو حکومت کا صحیح لگام ڈال رکھی ہے۔ اگر عرب مرد یہ غلطی کر بھی لے تو یہ ساری زندگی عرب کا شہری نہیں بنا سکتا، اور ماں کو خارجی ہی رہے گی، ویزا ہی لگوانا پڑے گا 2 سال بعد۔ وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ بدر کوٹ، ٹکٹ، پاسپورٹ سمیت اس کا ہینڈ بیگ دے دیا گیا۔ ملازمہ نے ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آئی۔ باہر کھڑی بہت سی قیمتی گاڑیوں میں سے ایک GMC آگے آئی تو میڈ ایئرپورٹ بول کر خود بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر خوشی و غم اور یقین و بے یقینی کے درمیان طے ہوا۔ اس کی اچانک آمد جہاں ماں کے لیے، بہنوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہیں کچھ افراد کے لیے غصے، خجالت و صدمے کا سبب تھی۔ اماں نے ٹیکسی کا کرایہ بھی اپنے ہاتھ سے دیا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ میں کچھ بھی نہ تھا، چیک وہ تو وحدات کے منہ پر مار آئی تھی۔ ماں بہنوں کو کے سوا اس کی آپ بیتی پر کسی نے خاص یقین نہ کیا۔ جب اس نے ثبوت دیے کہ وقاص اسے دبئی لے کر گیا تھا، دبئی وہ وزٹ پر تھا، جبکہ عمان کا اس کے پاس 2 سال کا ویزا تھا۔ لوگوں کو اسی طرح ان کا گینگ بیوقوف بناتا تھا۔ اس نے مہرو سے کہا وہ نمبر نکالے جس سے وہ دبئی کال کرتی تھی۔ وہ دبئی کے کنٹری کوڈ کے ساتھ سیو تھا۔ پھر اس نے موبائل سے وہ نمبر نکالنے کا کہا جس سے وہ عمان کا کہہ کر بات کرتی رہی تھی۔ وہ شیخ سالم کا تھا۔ کویت نمبر و کنٹری کوڈ کہیں نہیں تھا۔ سجاد نے یہ دلیل بھی رد کر دی۔ نمبر تو رومنگ پر کروا لیے جاتے۔ اس نے قسم کھا کر یقین دلانا چاہا کہ وہ اسے خود وقاص نے بیچ ڈالا تھا 20,000 ریال کے عوض، اور اگر وہ خود جاتی تو ایسے خالی ہاتھ تو نہ آتی۔ مہرو کا ذکر وہ سرے سے گول کر گئی۔ اسے وہ ہر آگ سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ بڑے خار دن تھے جو ہفتوں میں بدل رہے تھے اور ہفتے مہینوں میں۔ وہ جو کسی کی بدولت انٹرنیشنل رپورٹرز اور فوٹوگرافر سے بچ آئی تھی، گھر کے کسی رپورٹر سے نہ بچ سکی۔ وہ مڈل کلاس سے بھی نچلے درجے کے لوگ تھے۔ جہاں لڑکیوں کی شادیاں جہیز کی بدولت ویسے ہی مسئلہ بنی ہوئی تھی، تو کہاں وہ بدر جہاں جو در در شیخوں کے ہاتھ بکتی رہی تھی۔ وہ کتنی بار اور کہاں کہاں بیچی جاتی رہی، اس سے زیادہ اس کے رشتہ داروں اور محلے والوں کو پتہ تھا۔ خواتین اس سے ہمدردی کی آڑ لے کر وہ تیر برساتی جو 2 مردوں سے نکاح کر کے بھی اس کے لیے خفت، خجالت اور آزار تھے۔ وہ کسی سے مل لیتی تو مصیبت اور نہ ملتی تو عذاب۔ وہ ہاٹ کیک بنی ہوئی تھی۔ گھبرا کر سوچا کرتی ابھی تو میں سیدھی گھر آئی ہوں، اگر ٹی وی اور جیل سے ہو کر آتی تو کیا بنتا۔ اماں اس کی طرف دیکھتی تو بس روئے جایا کرتی، پھر اسے ہی کوسنے دیتی۔ نہیں بدر، تو پیدا ہوتے مر جاتی، تیرا دبئی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تجھے گولی لگ جاتی، تو واپس کبھی نہ آتی، مجھے صبر آ جاتا تو ادھر کیا لینے آ گئی؟ جس سے نکاح کیا تھا اس کے پاس رہ جاتی، نوکرانی بن جاتی ان کی۔ اری تو نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ ماں کے پاؤں پڑ جاتی۔ اسے پتہ تھا ماں اس کی محبت میں یہ کوسنے دیتی ہیں، اس کے دکھوں پر کرلاتی ہیں، ورنہ تانے تو ان کو بھی بہت ملتے تھے، اونچے سمدھی ڈھونڈنے کے، مشورہ نہ ماننے کے، رشتہ داروں کو شوخیاں دکھانے کے، اور مہر جہاں کی اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ شادی کرنے کے۔ ان کے بڑے بول ان کو پھپھیاں ممانیاں آتے جاتے یاد کروا کے جاتی۔ اس ساری صورتحال نے ان کو بیمار کر ڈالا، جبکہ بدر جہاں کو ان کی بیماری نے پھر سے زندگی کی دوڑ میں شامل کر ڈالا۔ وہ پڑھا کر آتی تو اماں کا سایہ بن جاتی۔ وہ جو 10,000 لے کر آتی، اس نے بھابھی کا بھی منہ بند کر ڈالا تھا وقتی طور پر۔ بلا کی گرمی میں آگ برساتے سورج تلے جب اسے روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تو اسے وہ عمان و دبئی یاد آ جاتے، جہاں جانوروں، بچوں اور عورتوں کو دیکھ کر معروف ترین شاہراہ پر بھی ٹریفک رک جاتی، احتراماً کہ پہلے یہ کراس کر لیں۔ بھابھی ان کو دیکھ کر کھانے پینے کی اشیاء الماریوں، تکیوں کے نیچے چھپاتی تو اسے اجنبیوں کی وہ سخاوت یاد آتی جو وہ پاس سے گزرتے ہوئے ہر اجنبی کے ساتھ کیا کرتے۔ وہاں کوئی ایک برا ٹکرایا تو 3-4 اچھے بھی ملے تھے۔ اماں کا گزرنا اس کے لیے جو صدمہ تھا سو تھا، لیکن مہر جہاں اور طیبہ کے لیے تو گویا زندگی تنگ پڑنے لگی۔ ایسے میں اماں کے بعد اماں کی زبان آپا اور مہرو کے منہ میں آ گئی۔ بدر، تو سالم کو کال کر تو صحیح، کیا پتہ کچھ بہتر ہو گیا ہو وہاں۔ آپا کیا بہتر ہوگا؟ وہ بظاہر لاپرواہ ہو کر کہہ دیتی۔ چل دفع ہو، باقی تو سالم کا نمبر بتا، میں کہتی ہوں وہ تجھے بلائے وہاں۔ ایک بار تو چلے گی تو کیا پتہ سب اچھا ہو جائے۔ وہ شیخ سالم کا نام اس بے تکلفی سے لیتے جیسے بچپن سے جان پہچان ہو۔ آپا اس نے نیکی کی تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں، خود غرض بن کے سب چھوڑنے کا کہہ دوں؟ ویسے کون کسی کے لیے دھن دولت و مرتبہ چھوڑتا ہے بھلا؟ وہ ایسا کہتی اور بائیں کان کا موتی جلنے لگتا، اتنا جلتا کہ آنچ بائیں پہلو تک پہنچ جاتی۔ اسے لگتا ابھی دل پھٹا کہ تب۔ آپ کو یاد ہے شادی سے پہلے آپ کہا کرتی تھی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، تو اب
محروب پوچھتی، وہ کتابوں کی باتیں تھیں، یہ حقیقت کے دکھڑے ہیں بدم، محبت زندگی سے ہوتی ہے، کتابوں تک پہنچتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ جاتی، نہیں کرتا مجھ سے کوئی شادی تو نہ کرے، میں بس اب مہرو اور طیبہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، یہ سال تو ضائع ہو گیا، اگلے سال کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گی اس کا۔ مگر بھابھی اور سجاد نے اگلے سال تک نوبت جانے نہ دی اور 17 سالہ مہرو کا رشتہ بھابھی کے چچا سے طے کر دیا، جس کے 7 بچے تھے اور حال ہی میں 8ویں کی دفعہ بیگم گزری تھی۔ بدر کو اندازہ تھا کہ اس کی کہانی کے بعد اس کی بہنوں کے رشتے ذرا مشکل ہوں گے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ 17 سالہ لڑکی کو 7 بچے پالنے والے کو دے دیے جائیں۔ اسے معلوم تھا پیسہ وہی شے ہے جو سجاد اور بھابھی کے ہر ارادے کو بدل سکتا ہے۔ اس نے پلیٹینم کور والا فون یاد آیا جو شیخ سالم نے اسے دیا ہوا تھا، وہ تو بہادات کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی تاکہ وہ اس کی خودداری کا اندازہ کرے۔ کاش وہ ہوتا تو اسے بیچ ڈالتی، پلاٹینم تو خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اتنی دولت کے فون اور جوتے بھی پلاٹینم اور گولڈ کے رکھیں، ایک ہم ہیں کہ ضرورتوں کو ترسے ہوئے۔ اسے گلف میں بہت سارے لوگوں کے فون اور جوتے قیمتی دھات کے دیکھے تھے، گولڈ کے جوتے انڈین تاجروں کے پیروں میں اور پلاٹینم کے فون اربوں کے ہاتھوں میں۔ پیسہ بھی فساد کی جڑ ہے اور پیسہ ہی تمام مسائل کا حل۔ وہ مہرو اور طیبہ کو مسلسل روتے دیکھ کر سوچنے لگی۔ اس نے پرس سے 100 کا موڑا توڑا نوٹ نکال کر مانی کے ہاتھ پر رکھا، کالنگ کارڈ لا کر دو۔ اس نے 1300 کے موبائل پر 13 ہندسے ڈائل کیے۔ بیل جانے سے پہلے کی خاموشی، روح کی خاموشی تال ملا کر دھڑکنوں کو نچانے لگی۔ بے قراری اتنی شدید تھی کہ وہ ٹھنڈے پسینے میں نہا گئی۔ وہ جس کو محبت کا دعویٰ تھا اس نے 1.25 سال تک خبر نہ لی، اور میں اپنی انا، عزت اور خودداری داؤ پر کیوں لگاؤں؟ فقط اتنا ہی تو لکھا تھا، خدا کے لیے میرے پیچھے مت آنا، اور اس نے واقعی مان لیا، سچ میں نہ آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سخت بٹن دبا دیا، دل کو سرزنش بھی کر ڈالی کہ واسطہ دے کر خود اسے گنوا کر آئی ہو۔ اب کوئی حق نہیں اس کی زندگی ڈسٹرب کرنے کا۔ اب تک تو اس کا بیبی بھی ہو گیا ہوگا، کوئی چھوٹا شیخ یا شیخانی۔ وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بیل پتہ نہیں گئی تھی یا نہیں، اس نے اس خیال کو بھی جھٹک دیا۔ مانی کے فٹ بال آ کر اس کے پیروں میں گری تو اس نے کسی انجان جذبے کے تحت بازوں میں بھینچ ڈالی۔ اسے یاد آیا وہ اب بچوں کو فٹ بال کا بھی تحفہ دیا کرتی ہے۔ سرما کی پہلی بارش تھی، گھر کی فضا ویسی ہی سوگوار تھی جیسی کل اسے بارش سے شدید الجھن ہوئی۔ ابا کے بعد اس گھر میں موسم کے رنگ ویسے نہ رہے، لیکن اماں کے بعد تو موسم بھی نہ رہے۔ اتوار کا دن تو ویسے بھی اس گھر کا صفائی ستھرائی میں مصروف گزرتا تھا، تو تھکاوٹ تو ہوا کرتی تھی۔ آج کے اتوار اور اس نے اور مہرو نے تنکانہ توڑا تھا، پھر بھی تھکاوٹ تھی کہ جان لینے کے در پہ تھی۔ ساری رات کے رت جگے اور سوچ بچار کے بعد اس نے 13 ہندسے صبح ڈائل کر ڈالے تھے۔ اب تو 9 بجنے لگے ہیں، عشاء ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے۔ اسے بیل گئی تو اب تک تو کال کر بھی لیتا، بیل گئی بھی نہیں، چلو شکر ہے نہیں گئی، مزید بھرم ٹوٹنے سے بچ گیا۔ وہ پھوڑے جیسے دکھتے دل کے ساتھ مہرو کو دیکھتے ہوئے وضو کرنے چل دی۔ جان نماز اور دعا سے اچھی پناہگاہ کوئی نہیں، ہاتھ اٹھے تو آنسوؤں سے بھر گئے۔ وہ روئے گئی اور روئے گئی۔ مانی کے اوپر رضائی سیدھی کرتے اسے لگا دروازہ بجا ہے، موبائل دیکھا تو 11:15۔ وہم ہوا ہے شاید، اب کے دستک واضح تھی۔ اس خراب موسم میں خدا خیر کرے۔ بادل پھر سے برسنے کو تیار کھڑے تھے، پھر دستک موسم کی بدولت چھوٹی سی گلی میں لوگ نکاسی نالیاں چیک کرتے، باتیں کیے جا رہے تھے۔ اس نے بلا جھجک دروازہ کھول دیا۔ اس نے پڑھا تھا پیچھے مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلی ہستی تھی جو سامنے دیکھ کر پتھر ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی ایتھے کھڑا رہ سکتا، شرط اے وے تو اسی طرح میرے سامنے رویں۔ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا، وہ پتھر تھی۔ اس نے ہولے سے گال چھو کر جاندار بنا ڈالی، پہلے اردو اور اب پنجابی۔ برستی بارش من محرم کا ساتھ روم روم میں ترنگ بھر گئی۔ آپ کیسے یہاں؟ بدر کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ تم نے خود ہی تو فون کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ واپس جیکٹ کی جیب میں ڈال رہا تھا۔ چھوٹے سے گھر کے مکین پل کے پل میں اٹھ گئے۔ وہ ان سب میں کھڑا سب سے جدا تھا۔ سب سے پہلے مہر جہاں پاس آئی۔ سالم بھائی، وہ روتی رہی۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتا رہا، مطلب باخبر تھا۔ دفتن وابڈا کی مہربانی سے تاریکی چھا گئی۔ بھائی، یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ مہرو کھلکھلائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ سجاد اب حیرت اور اس کی شخصیت کے روب داب سے نکلا تھا۔ اپنی حرمہ کو لینے آیا ہوں، مضبوط لہجہ۔ تو پہلے بیوی نہیں تھی جب گھر سے نکالا تھا؟ غلطی اس کی ہے، یہ مجھے بتا کر کب آئی؟ اب کے بھی لہجہ ہموار ہی تھا۔ سجاد کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، جبکہ درجہ حرارت منفی سے گرا ہوا لگنے لگا تھا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو خرید کر نکاح کو کھیل بناتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سجاد نے گریبان پکڑ لیا۔ بجلی کی کڑک اور بھی سہمائی دیتی تھی۔
جب بیچنے والوں کو نہیں آتی تو خریدنے والوں کو کیوں آئے؟ اس نے نرمی سے جیکٹ کا کالر چھڑوا لیا۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ مہرو اور بدر سجاد کو پکڑ کر رونے لگی۔ میرے بنا وہاں سے آنے کا فیصلہ بدر کا اپنا تھا، یہ میری حرمت ہے، برائے مہربانی اب کوئی ایسا لفظ نہیں کہیے گا جو میری برداشت سے زیادہ ہو۔ بدر مجھے فریش ہونا ہے، 3 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے، وقت بہت قلیل ہے۔ وہ اب بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا جھک کر جوتے کے لیس باندھ رہا تھا جب بدر عمانی عبایا پہنے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ پیسے مانگنا چاہتی تھی۔ مہرو اور طیبہ کے لیے ان کے بیچ جانے کیسی دوری آئی تھی جس نے سارے تکلف مٹا ڈالے تھے۔ دونوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے میاں بیوی ہوں۔ وہ پاس ہی آئی تھی کہ اس نے پاکٹ سے پرس نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ بدر کو لگا محبت شیخ سالم حداد جیسی ہوگی۔ اگر جو مجسم ہو تو اس نے امانی کنسری کے سب سے بڑے نوٹ نکالنے چاہے تو وہ سیدھا ہوتے بولا، زوجہ یہ پرس تمہارا بھی ہے، تمہارا نان و نقب کا، جو میری ذمہ داری ہے، میرے ہوتے تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آنکھیں مجھے دے دو۔ کب کی دے ڈالی؟ وہ بلا جھجک بولی، مائی آنر۔ جواباً اس نے سینے پر ہاتھ رکھ ڈالا۔ سجاد بھائی، مہرو کا ہاسٹل سمیت اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دینا، سارا خرچہ میں بھیجا کروں گی، آپ نے بس ان کا سرپرست بن کر ان کو پڑھانا ہے۔ اور ہاں، ان دونوں کی شادی کی فکر بالکل چھوڑ دیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں، پھر ہم سب مل کر شادیاں بھی کروا دیں گے۔ ابھی آپ بس اپنے بیوی بچوں پر بھی توجہ دیں، کسی کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ وہ بھائی کو پرس پکڑا رہی تھی۔ امانی کرنسی ہے، تبدیل کروا لینا۔ وہ باتیں کیے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ سجاد بھائی کو بھی جانے کیا وہ پھولا ہوا پرس لینے سے مسلسل انکاری تھا۔ شیخ سالم سب سے بے نیاز صحن میں پڑی فٹ بال کو پیر سے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاکستان کے فٹ بال سے ہی کھیلنے کی ابتدا کی تھی۔ بدر نے مہر کے ہاتھ میں پرس دیا اور روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اسے یقین تھا اب روتے ہوئے جا رہی ہے تو ہنستے ہوئے آیا کرے گی۔ جب ہنستی ہوئی گئی تھی تو روتے ہوئے لوٹنا پڑا تھا۔ ٹیک آف کے بعد سالم نے سیٹ اسٹریچ کر لی، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ ہم سعودیہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولی، امان میں فی الحال ہماری جگہ نہیں ہے، اس لیے۔ بدر کے آنسو دل پر گرے۔ بن تو جائے گی نا؟ انشاءاللہ۔ وہ پر یقین تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ سعودیہ میں ہم کیا کریں گے؟ وہ پھر سے اس کے لیے افسردہ ہوئی تھی۔ بچے پیدا کریں گے تم ان کو پالنا؟ وہ سٹ پٹائی۔ میرا مطلب کام سے تھا، میں اکیلی سعودیہ، اور آپ تو اپنی ٹیم کے ساتھ عمان میں ہوں گے نا؟ کون سی ٹیم؟ قرہ کی۔ عمان نہیں تو قرہ بھی نہیں، مہندس ہوں میں، انجینئر۔ پاکستان کا ایڈریس کیسے ملا؟ پاسپورٹ کی کاپی تھی میرے پاس، باقی کام میجر طلال نے کیا۔ جب پہلے سے ایڈریس تھا تو آئے کیوں نہیں؟ خود ہی شکوہ ہو گیا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ اے میرے ظالم چاند، میڈ سے وہ سلپ لیتے ہوئے مجھ پہ کیا گزری؟ چاہوں بھی تو نہ بتا سکوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ نسلی اور لسانی تعصب کی زد میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا دے۔ بدر کی آنکھ سے نامراد آنسو ٹپک کر بامراد ہوا تھا۔ سالم نے اس کے مرمری ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ 487 دن تمہارے فون کے انتظار میں سوتے جاگتے گزارے ہیں، ابھی سونے دو حیات سالم، باقی کی زندگی تمہاری اجازت سے نیند آئے گی۔ یہ سالم حداد کا وعدہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ سالم اپنے لفظوں سے کبھی نہیں پھرا۔ وہ مسکرایا تو بدر جہاں بھی مسکرا دی، تشکر و محبت میں ڈوبی دائمی مسکراہٹ۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت ہی پیارا یہ ناول تھا، میں نے بھی فرسٹ ٹائم پڑھا، مجھے بہت پسند آیا۔ تو جناب کل میں اس ناول کے متعلق آپ کے کمنٹ دیکھنا ضرور چاہوں گی، اچھے اچھے سے کمنٹ کیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔